बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। हमारे चैनल कहानी हब ऑफिशियल में खुशामदीद। नाजरीन, मैं आज आपके लिए इंतहाई खौफनाक और दिलचस्प कहानी लेकर आई हूँ, लेकिन कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो बआसानी आप तक पहुँच सके। बंद दरवाजों पे बारिश किसी मुसलसल आबशार की तरह बरस रही थी। रात इतनी स्याह हो गई थी कि हाथ को हाथ सुझाई ना देता था। बिजली चमकती तो बड़े दरख्त और इमारतें किसी दियो की तरह नजर आती। बादल जोर जोर से गरजने लगे। बिजली के कड़कने में इतनी शिद्दत थी कि ऐसे लगता था जैसे अभी सर पे आन गिरेगी। आज से पहले कभी मौसम के तेवर इतने खतरनाक ना हुए। आलिया ने बिजली के कड़कने से कदरे खौफजदा होते हुए कहा, मैंने तो अपनी जिंदगी में कभी ऐसे खौफनाक कड़कती बिजली नहीं देखी। आज तो ऐसे लगता है जैसे कुछ होने वाला है। खाजरा खातून ने बिजली की कड़क से दहल के कहा। उनकी आवाज भी लरस रही थी। आलिया खिड़की के पास से हटके उनके पास आ बैठी। उसी वक्त बिजली चली गई और दोनों सहम के रह गई। हवा का शोर बढ़ता जा रहा था। दबाव इतना शदीद था कि दरवाजे खिड़कियां बंद होने के बावजूद बज रहे थे। कभी कभी तो दरवाजा इस कदर जोर से दीवार से लगता कि अभी टूट के गिर जाएगा। दोनों डर के कुरानी आयात का विर्द करने लगी। घर में दोनों के सिवा कोई न था। अब्बा जी किसी काम के सिलसिले में लाहौर गए थे, जबकि खालिद और साजिद दोनों अपने कॉलेज के ट्रिप के साथ मरी गए थे। साजिदा को मरे कई हफ्ते हो गए थे। आलिया को वो बड़ी याद आ रही थी। अम्मी, साजिदा को गुजरे आज 10वां हफ्ता है। मुझे अभी ऐसे लगता है जैसे वो किसी न किसी कमरे से अचानक निकल आएगी और कहोगी, लो देखो मैं तो जिंदा हूँ। आलिया की बात सुन के खाजरा खातून रोने लगी। उन्होंने आलिया को अपने साथ लिपटा लिया। बेटा, यकीन तो मुझे भी नहीं आता, मगर क्या करे, खुदा की मर्जी यही थी। हमने अपने सामने उसे कफन पहन के रुखसत होते देखा, मगर दिल को लगता है कि दोनों की आंखों से आंसू बहने लगे। डम डमाडम बहुत जोर से ढोल बजने की आवाज आने लगी। ऐसा तूफानी मौसम और ये ढोल, दोनों मजीद सहम गई। ऐसे लग रहा था जैसे ढोल उनके अपने सहन में बजाया जा रहा हो। हालांकि बैरूनी दरवाजे की कुंडी खुद अपने हाथों से खाजरा खातून ने लगाई थी। वो दोनों मारे खौफ के एक दूसरे से चिमटी हुई थी कि उन्होंने उठ के मोमबत्ती जलाने की कोशिश भी न की। ढोल की आवाज में इजाफा हो गया था। हवा का शोर भी बढ़ गया था। बारिश ऐसे तसलसल से हो रही थी। हवा के जोर से बारिश की बौछार ऐसे दरो दीवार से टकराती जैसे किसी बुलंद कामत दीवाने थप्पड़ मारा हो। रफ्ता रफ्ता आवाज करीब आने लगी, जैसे ढोल बजाने वाला उनके कमरे की तरफ बढ़ रहा हो। दोनों माँ बेटी अब बाकायदा लरस रही थी। हवा का एक जोरदार झोंका आया तो कमरे का दरवाजा पाटू पाट खुला। हालांकि आलिया ने अच्छी तरह चटहनी बंद की थी। कमरे का दर्जा हरारत एकदम निहायत कम हुआ। ऐसे लगता था जैसे कमरे में बर्फ भर दी गई हो। हाजरा खातून और आलिया इतनी खौफजदा हो गई थी कि उनके मुंह से चीख तक ना निकल रही थी। बस वो आंखें फाड़े अंधेरे में किसी को देखने की कोशिश करती रही। दरवाजे के बिल्कुल करीब आके ढोल की आवाज आना बंद हो गई, जैसे किसी ने अचानक ढोल बजाना बंद कर दिया हो। उसके साथ ही जोर से बिजली कड़की। उसकी तेज रोशनी में आलिया ने देखा एक साया कमरे में दाखिल हो रहा था। आलिया ने पूरी कुव्वत से चीखने की कोशिश की, मगर उसकी खलक से खरखराहट नुमा आवाज निकल सकी। अगले लम्हे बिजली दोबारा चमकी। अब की बार साया कपड़ों की बड़ी अलमारी के पास नजर आया। धम, एक भारी गूंजदार आवाज के साथ अलमारी ऊंधे मुंह जमीन पे आन गिरी। खाजरा खातून और आलिया एक मरतबा फिर चीखने में नाकाम रही। उनके खलक से हल्की खरखराहट के सिवा कोई आवाज ना निकली थी। बादलों के शोर और बिजली के कड़क की आवाज में भी भारी अलमारी के चुरमुराने की आवाज साफ सुनाई दे रही थी। अगली मरतबा जब बिजली चमकी तो दोनों ने देखा अलमारी किसी कबाड़िए की दुकान पे रखी स्क्रैप की तरह नजर आ रही थी। उसमें मौजूद कपड़े और दीगर सामान भी खराब हो गए थे। उसी वक्त बिजली आई। साया बल्ब की तरफ बढ़ा। उनके देखते ही देखते बल्ब की किरचियां इर्द गिर्द फैल गई। कमरे में एक मरतबा फिर अंधेरा फैल गया। ठंडक वैसी की वैसी थी। अगली मरतबा साया एक तरफ बड़ी बड़ी मेज के करीब नजर आया। अंधेरे में उन्होंने लकड़ी की भारी मेज को एक गंभीर आवाज के साथ टूटते हुए सुना। कुछ देर के बाद बिजली के चमकने से उनके ख्याल की तस्दीक भी हो गई। मेज वाकई टूटी हुई थी। अभी तक इस खतरनाक साए का उन्हें वाज़ेह अक्स दिखाई ना दिया।
بس ایسے لگتا تھا جیسے ایک سایہ حرکت میں ہو. ایک دوسرے سے لپٹی دونوں ماں بیٹی تھر تھر کام رہی تھی. کسی بھی وقت سایہ ان کے طرف رخ کر سکتا تھا. یہ سوچنے کے لیے زیادہ محنت کرنے کی ضرورت نہ تھی. لیکن سایہ ان کی طرف نہیں آیا. کھڑکی کا پٹ توڑ کے باہر نکلا. ہاجرہ خاتون اور عالیہ ابھی تک آنکھیں پھاڑے اندھیرے میں دیکھ رہی تھی. تبھی ساتھ والے کمرے میں ڈریسنگ ٹیبل کا شیشہ ایک چناکی سے چکنا چور ہوا. بنا دیکھے بھی وہ جانتی تھی کہ شیشہ ٹوٹ چکا ہے. اگلی آواز شوکیس کے شیشے کے برتن یکے بعد دیگرے فرش پہ گر کے چکنا چور ہو رہے تھے. دونوں ماں بیٹی تم سادے بیٹی رہی. شوکیس کے بعد اب جانے کیا ٹوٹنے والا تھا. کچھ دیر خاموشی رہی. پھر کچھ پر اسرار سی آوازیں آنے لگی لیکن وہ سمجھ نہ سکی کہ کیا ہو رہا ہے. باہر بارش رک گئی تھی. ہوا بھی ٹہر ٹہر کے چلنے لگی. کچھ دیر کے بعد دوسرے کمرے میں بھی سکوت طاری ہوا. ان کے اپنے کمرے کا درجہ حرارت بھی اعتدال پہ آ گیا تھا. وہ دونوں ایک دوسرے سے لپٹی ہوئی بیٹھی تھی جیسے کسی نے انہیں ایسے بیٹھنے پہ مجبور کر دیا ہو. وہ دونوں کوشش کے باوجود نہ تو بول سکتی تھی اور نہ ہی ان کا جسم حرکت کر رہا تھا. لیکن جیسے ہی ہر طرف سکوت طاری ہوا ان کی بولنے اور حرکت کرنے کی صلاحیت بھی لوٹ آئی. لیکن اتنی اب گہری خاموشی نے انہیں مزید خوفزدہ کر دیا تھا. ایسے لگتا تھا جیسے کوئی نیا طوفان آنے والا ہو. کچھ لمحوں کے بعد حالات معمول پہ آئے. ہاجرہ خاتون نے بڑی دیر کے بعد سکون کا سانس لیا. اندھیرے میں ٹھیک طرح سے کچھ نظر نہیں آ رہا تھا لیکن عالیہ پہ نظر پڑتے ہی وہ چیخ اٹھی کیونکہ عالیہ کی آنکھیں خوف کی شدت سے پھٹی ہوئی اور ایک ہی سمت میں ٹکی ہوئی تھی جبکہ وہاں اب کچھ بھی نہ تھا. شدید خوف نے عالیہ کو سکتہ زدہ کر دیا تھا. ہاجرہ بیگم اپنا خوف بھول گئی. وہ عالیہ کو ہوش میں لانے کی کوشش کرنے لگی مگر کسی قسم کی کامیابی نہ ہوئی. اسے یوں ہی لٹا کے وہ ہمت کر کے اٹھی. عالیہ ڈرنا مت, میں ابھی آتی ہوں, روشنی کا بندوبست کر لوں. انہوں نے جانے سے قبل سکتہ زدہ عالیہ کو تسلی دی اور کمرے سے نکل کے ساتھ والے کمرے میں چلی گئی. اس کمرے کی لائٹ سلامت تھی. انہوں نے بٹن دبایا تو پورا کمرہ سفید دھودیا روشنی میں نہا گیا. ہاجرہ بیگم کمرے کی حالت دیکھ کے چکرا گئی. بمشکل دیوار کا سہارا لے کے انہوں نے خود کو گرنے سے بچایا. قیمتی فرنیچر بری طرح سے ٹوٹا پڑا تھا. شوکیس کا کوئی برتن سلامت نہیں تھا. پردے بھی نیچے ہوئے فرش پہ ٹوٹے برتنوں اور لکڑی کے ٹکڑوں کے درمیان پڑے تھے. ڈریسنگ ٹیبل کو دیکھ کے کوئی نہیں کہہ سکتا تھا کہ کل تک یہ خوبصورت ڈریسنگ ٹیبل تھا. کمرے کی کوئی چیز سلامت نہ تھی. حتیٰ کہ دیواروں پر بھی جانے کس چیز سے گہرے گہرے خون کے نشانات ڈالے گئے تھے. نشانات ایسے تھے جیسے کسی بہت بڑے پنجے نے اپنے ناخنوں سے دیوار کی بلائی سطح کو کھرچ ڈالا ہو اور اندر سے خون رسایا ہو. ہاجرہ بیگم زمن پہ بیٹھی. ایک ایک تنکا کر کے جوڑا ہوا گھر کیسے آن کی آن میں تباہ ہو گیا. نہ جانے وہ پر اسرار سایہ کون تھا. اس نے کس دشمنی یا عناد کی وجہ سے ان کا پورا گھر تباہ کر ڈالا تھا. وہ وہیں نیچے بیٹھتی چلی گئی. ڈاکٹر صاحب مریضہ کو ہوش آیا کہ نہیں. جو ہی ڈاکٹر آئی سی یو سے برآمد ہوا ساجد نے لپک کے اس سے پوچھا. ڈاکٹر لمحے بھر کر رکا. دیکھیے مریضہ کسی شدید خوف کے زیر اثر ہیں. اسے اب تک 3 مرتبہ ہوش میں لا چکے ہیں مگر ہر مرتبہ وہ بے ہوش ہو جاتی ہیں. آپ ان کے لیے دعا کریں. اس جگہ موجود لوگ ایک مرتبہ پھر دعا میں مشغول ہو گئے. صبح کے وقت جب خلیل صاحب گھر لوٹے تو بہت دیر تک دروازہ بجاتے رہنے کے باوجود کسی نے دروازہ نہ کھولا. حالانکہ ہاجرہ اور عالیہ گھر پہ تھی. انہوں نے ہمسائے کے ایک بچے کی مدد سے دروازہ کھلوایا. اندر آ کے انہیں حیرت کا شدید جھٹکا لگا. سارے گھر کا سامان ٹوٹا بکھرا پڑا تھا. ایک کمرے میں عالیہ سکتہ زدہ آنکھیں پھاڑے پڑی تھی. دوسرے کمرے کے دروازے میں ہاجرہ خاتون سکتے سے پڑی ہوئی تھی. گھر اور بیوی بچی کی حالت دیکھ کے خلیل صاحب خاص باختہ ہوئے. جلدی سے بیٹوں کو اطلاع کی. پھر ایمبولینس منگوائی اور انہیں ہاسپٹل لے گئے. شام تک دونوں بیٹے بھی گھر پہنچے. اس اچانک افداد کا کسی کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا. کسی نے پولیس کو اطلاع کر دی تھی. پولیس نے آ کے رسمی کارروائی کی, پرچہ کاٹا اور چلی گئی. جب تک واقعے کے عینی شواہدین کو ہوش نہیں آتا کارروائی آگے نہیں بڑھائی جا سکتی تھی. پرچہ فی الحال کسی نامعلوم مجرم کے خلاف کاٹا گیا تھا. اگلے دن ہاجرہ بیگم کو تو ہوش آیا مگر عالیہ کی حالت ابھی تک سنبھل نہ سکی تھی. وہ ہوش میں آنے کے بعد بھی چیخے مار کے بے ہوش ہو جاتی. ہاجرہ بیگم نے ساری بات شوہر کو بتائی. افسوس کے لیے آنے والی عورتوں میں سے کسی نے بتایا کہ پنڈی میں ایک ویران جگہ پہ ایک کلہ والے رہتے ہیں. کبھی وہاں ہوتے ہیں کبھی نہیں. تم لوگ ان کے پاس جاؤ. اگر وہ تمہیں وہاں مل گئے تو تمہارا مسئلہ 1 منٹ میں حل کر دیں گے. اگر نہ ملے تو سمجھ لینا وہ تمہاری مدد کرنا ہی نہیں چاہتے.
خلیل صاحب فوراً ان بزرگ سے مدد مانگنے کے لیے راولپنڈی کی طرف روانہ ہوئے۔ مطلوبہ جگہ بس سے اتر کے آگے انہیں پیدل ہی جانا تھا۔ انہوں نے پتے کی پرچی ایک مرتبہ پھر نکال کے پڑھی، جس پہ پہلے اردو میں پتہ اور پھر نیچے لکیروں کی مدد سے پیدل راستہ سمجھایا گیا تھا۔ لکھے ہوئے پتے کے آخری سٹاپ پہ پہنچ کے وہ بس سے اترے، اللہ کا نام لے کے پیدل سفر کا آغاز کیا۔ ابھی دن ڈلا نہیں تھا۔ اندازے کے مطابق انہیں غروب آفتاب سے قبل ہی بابا جی کی ٹیکری تک پہنچ جانا تھا۔ پیدل سفر کی وجہ سے وہ کھانا اور پانی ساتھ لے کر چلے تھے۔ انہیں ایسے لگ رہا تھا جیسے وہ قدیم زمانے کے قافلے سے بچھڑا ہوا مسافر ہوں اور تنہا سفر کرنے پہ مجبور ہوں۔ اللہ اللہ کر کے انہوں نے راستہ طے کیا۔ پہلا موڑ آیا، نشانی بھی ٹھیک طرح پہچانی جا رہی تھی۔ ایسے ہی دو مزید موڑ مڑ کے وہ بابا جی کی ٹیکری تک پہنچ جاتے۔ پہلے کے سنسان علاقے کی نسبت اب اکا دکا درخت دکھائی دے رہے تھے۔ کہیں کہیں جھاڑیوں کے درمیان خرگوش، چھوٹے سانپ، نیولے اور اسی طرح کے ارد گرد چھوٹے جانور اور حشرات بھاگتے رینگتے نظر آ رہے تھے۔ خلیل صاحب کے پاس صرف کھانے پینے کی اشیاء تھی۔ انہیں خیال آیا کہ اپنی حفاظت کے لیے کوئی چیز ضرور ساتھ لانی چاہیے تھی۔ اسی لمحے ایک بڑی جسامت کا ایک نیولا ایک طرف جھاڑیوں میں غائب ہوا۔ خلیل صاحب کے خیال کو تقویت ملی، اگر نیولے یا خرگوش کی بجائے ان کا سامنا کسی سانپ سے ہو گیا تو وہ کیا کریں گے؟ وہ فطری طور پہ جرأت مند اور باحوصلہ شخص تھے۔ زندگی میں پہلی مرتبہ جنگلی جانوروں کا سامنا کرنے کے خیال نے بھی انہیں خوفزدہ نہیں کیا تھا۔ انہوں نے رک کے اپنے ارد گرد کا جائزہ لیا۔ سورج غروب ہونے کے لیے مغرب کی سمت جھک رہا تھا۔ انہیں جلد از جلد باقی سفر طے کرنا تھا، ورنہ اندھیرے میں راستہ بھٹک کے کسی جنگلی مخلوق کا نشانہ بننے کا امکان تھا۔ وہ تو اپنے ساتھ کوئی ٹارچ وغیرہ بھی نہ لائے تھے۔ موبائل کی ننھی سی روشنی مگر اس راستے پہ کسی کام نہ آ سکتی تھی۔ سامنے کی طرف کچھ فاصلے پہ چھدرا جنگل شروع ہو رہا تھا۔ پتہ بتانے والے کے بقول اس جنگل میں کوئی خطرناک جانور نہیں ہے۔ ویسے بھی ایک پٹی نما حصہ تھا۔ اصل جنگل دائیں طرف تھا۔ اسی جنگل پٹی کی دوسری طرف بھی ایک ویران علاقہ تھا جو اونچے نیچے ٹیلوں سے بھرا ہوا تھا۔ ٹیلو کے اختتام پہ ایک نشانی تلاش کر کے انہیں اس کی سیدھ میں آگے بڑھنا تھا۔ وہیں درختوں کے ایک جھنڈ کے بعد ایک چھوٹی ٹیکری تھی جس پہ بابا جی کا قیام تھا۔ ارد گرد کا جائزہ لیتے ہوئے ان کی نظر قدرے فاصلے پہ ایک جھاڑی کے پاس پڑی ہوئی لکڑی پہ پڑی۔ لکڑی کافی موٹی اور مضبوط دکھائی دیتی تھی۔ خلیل صاحب نے حفاظت کی غرض سے وہ لکڑی ہاتھ میں پکڑی۔ انہوں نے ایک مرتبہ پھر سفر کا آغاز کیا۔ اس مرتبہ ان کی رفتار خاصی تیز تھی۔ ایک خرگوش نے اگلی ٹانگیں اٹھا کے رک کے انہیں دیکھا، پھر اپنی تھوتنی کو تیزی سے حرکت دیتا ہوا چھلانگ لگا کے ایک جھاڑی میں گھس گیا تو خلیل صاحب مسکرا دیے۔ سورج کی روشنی پیلی پڑنے لگی۔ غروب ہونے میں پون گھنٹہ رہ گیا تھا۔ خلیل صاحب نے پانی پیا اور چلنے کی بجائے بھاگنے لگے۔ چند قدموں کے بعد جنگل شروع ہوا۔ وہ ایسے بھاگتے رہے، ایک جگہ رک کے اپنا ساتھ بحال کیا، اللہ کا شکر ادا کیا اور پہلے سے بھی تیز دوڑنے لگے کیونکہ وقت مزید کم رہ گیا تھا۔ اب شام جھک رہی تھی اور ان کا ابھی بہت سا سفر باقی تھا۔ اگر اندھیرا پھیلنے سے قبل وہ مطلوبہ جھنڈ یا ٹیکری تلاش نہ کر پائے تو کس جگہ رات گزاریں گے؟ اس سوچ نے ان کے قدموں میں بجلیاں بڑھ دی۔ وہ اپنی جوانی میں بھی اتنا تیز نہ دوڑے ہوں گے جتنا کہ اس وقت دوڑ رہے تھے۔ جنگل ختم ہو گیا۔ سامنے ویران ٹیلوں کا میدان سا شروع ہوا۔ کچھ ٹیلے کافی بڑے تھے جبکہ کچھ اتنے چھوٹے تھے کہ وہ ایک قدم میں اس کی چوٹی تک پہنچ سکتے تھے۔ کھلی جگہ ہونے کی وجہ سے روشنی پہلے سے زیادہ محسوس ہو رہی تھی۔ وہ بھاگتے رہے مگر اب رفتار میں واضح کمی آ گئی تھی۔ ان کا سانس پھول رہا تھا۔ وہ زندگی میں کبھی اتنی دیر تک پیدل نہیں چلے۔ انہیں بھوک بھی لگ رہی تھی۔ کھانا پاس ہونے کے باوجود بھی وہ کھانے کے لیے نہیں رک سکتے تھے۔ نقشے کے مطابق وہ تینوں موڑ کامیابی سے مڑ چکے تھے۔ اب صرف اس میدان کے بعد شروع ہونے والے درختوں کے سلسلے میں 7-8 درختوں کا وہ جھنڈ تلاش کرنا تھا جس کے بعد بابا جی کی ٹیکری تھی۔ درختوں کی بلند شاخیں اور کچھ بڑے ٹیلوں کی چوٹیاں لال سی ہو گئی۔ کوئی دم میں سورج ڈوب جانے والا تھا، یعنی روشنی اب صرف 10-12-15 منٹ کی اور تھی، پھر اندھیرا چھا جانا۔ اب انہیں خیال آیا کہ کیوں پتہ سمجھانے والا شخص بار بار تاکید کر رہا تھا کہ دن کے شروع ہونے کے ساتھ سفر کریں تاکہ اندھیرے میں بھٹکنے کا خوف نہ ہو۔ ویسے بھی روشنی آفتوں اور بلاؤں سے بچاتی ہے، لیکن خلیل صاحب کو اس مصیبت سے چھٹکارے کی اتنی جلدی تھی کہ وہ دوپہر میں ہی چل پڑے۔ انہیں اپنی سکتہ زدہ بیٹی کا خیال بھی پریشان کر رہا تھا۔ پتہ نہیں اب اس کی حالت کیسی تھی۔
اتنا لمبا سفر کر کے ان کی اپنی حالت اب کافی خراب تھی، قدم اٹھانا دوبر ہوا تھا، تھکن کی وجہ سے بخار محسوس ہو رہا تھا۔ انہوں نے رک کے اپنا سانس بحال کیا، پانی پیا اور ہمت جمع کر کے ایک مرتبہ پھر سفر کا آغاز کیا۔ اندھیرا پوری طرح پھیلنے سے قبل وہ میدان پار کر چکے تھے۔ منزل کے قریب آنے کے احساس نے ان کے اندر نئے سرے سے توانائی بھری۔ اب انہیں جھنڈ کو تلاش کرنا تھا۔ جب وہ آخری ٹیلا پار کر کے اگلی طرف آئے تو اندھیرا کافی حد تک پھیل گیا تھا۔ اب ارد گرد کی چیزیں بڑی بھیانک نظر آ رہی تھی۔ وہ اللہ کا نام لے کے اس جھنڈ کی تلاش میں آگے بڑھنے لگے۔ یہ علاقہ نہ تو جنگل کا تھا نہ جنگل سے مختلف، فرق صرف یہ تھا کہ تھوڑے تھوڑے فاصلے پہ چھوٹے بڑے درختوں کے جھنڈ ہر طرف پھیلے ہوئے تھے۔ کہیں کہیں جھاڑیوں کے جھنڈ تھے، مگر زیادہ تر جھاڑیاں الگ الگ مگر ایک لمبی قطار کی صورت میں دور تک پھیلی ہوئی تھی۔ انہیں ابھی تک کوئی بھی جھنڈ 7-8 بڑے درختوں پہ مشتمل نظر نہیں آ رہا تھا۔ جو اندھیرا بڑھتا جا رہا تھا، خلیل صاحب کے دل میں بھی اندیشے بڑھتے جا رہے تھے۔ ان کے رونگٹے کھڑے ہونے لگے تھے، ماتھے پہ پسینے کے قطرے نمودار ہو گئے تھے۔ انہیں پچھتاوا ہونے لگا، یا تو انہیں دن میں آنا چاہیے تھا یا پھر ساجد یا خالد میں سے کسی کو ساتھ لے آتے۔ ایک اکیلا اور 2-11 ہوتے ہیں۔ درختوں کے اس جھنڈ سے آگے نکلتے ہی انہیں کافی کھلا میدان سا نظر آیا۔ اس کے وسط میں ایک بڑا دیونما درخت تھا۔ ان پہ بری طرح دہشت طاری ہو گئی، حالانکہ وہ پہچان گئے تھے کہ وہ درختوں کا ایک بڑا جھنڈ تھا اور اندازے کے مطابق ان کا مطلوبہ جھنڈ وہی تھا، کیونکہ اس میں 7-8 درخت تو لازماً موجود تھے۔ اندھیرے کی وجہ سے اس جھنڈ کی شکل ایک دیو جیسی لگ رہی تھی جو باہیں کھولے انہیں اپنی طرف بلا رہا ہو۔ چاند کی آخری تاریخیں تھی، اس لیے اس کے نکلنے کا کوئی امکان نہیں تھا۔ ماحول پہ پر اسرار سناٹا طاری تھا، جسے جنگلی حشرات اور جھینگروں کی آوازیں اور بھی خوفناک بنا رہی تھی۔ ہوا بھی رکی ہوئی تھی۔ خلیل صاحب ہمت کر کے دیونما درخت کی طرف بڑھنے لگے۔ بظاہر دیکھنے میں فاصلہ زیادہ مطلوبہ نہیں ہو رہا تھا، لیکن چلتے چلتے بہت دیر کے بعد وہ وہیں اس کے قریب پہنچنے میں کامیاب ہوئے، یا شاید تھکن کی وجہ سے وہ یہ فاصلہ بڑی دیر میں طے کر پائے۔ قریب آ کے انہیں خوشی ہوئی۔ یہ جھنڈ جس کے بیرونی درخت پھیل پھیل کے قریباً زمین سے جا لگے تھے، ان کا مطلوبہ جھنڈ تھا۔ وہ اس خوفزدہ کرتے کھمبو اندھیرے کے جھنڈ میں گھسنا چاہتے تھے، مگر ہمت نہیں ہو رہی تھی۔ اسی وقت کسی کی آواز آئی، آجا آجا، تیرا انتظار کر رہا ہوں کافی دیر سے، اللہ بھلی کرے گا۔ مضبوط بے خوف انسانی آواز نے خلیل صاحب کے مردہ تن میں جیسے جان ڈال دی ہو۔ وہ بے خوف اس محیط اندھیرے میں داخل ہوئے۔ دائیں طرف قدرے فاصلے پہ ایک ننھا دیا ٹمٹما رہا تھا، وہ اسی طرف بڑھ گئے۔ درختوں کی چھت تلے موجود ایک چھوٹی سی ٹیکری پر جائے نماز بچھائے ایک بزرگ بیٹھے تھے۔ ان سے کچھ فاصلے پہ ایک دیا جل رہا تھا۔ خلیل صاحب احتراماً جوتے اتار کے آگے بڑھے، ان کے پاس دوزانو ہو کے بیٹھے۔ بابا جی خاموشی سے تسبیح کے دانے گرانے میں مصروف رہے۔ خلیل صاحب خاموشی سے ان کے فراغت پانے کا انتظار کرتے رہے۔ بابا جی کے ہونے سے انہیں کسی چیز سے ڈر نہیں لگ رہا تھا۔ وہ اپنے آپ کو محفوظ اور پرسکون محسوس کر رہے تھے۔ جب کافی دیر کے بعد بابا جی اپنے شغل سے نکلے تو انہوں نے ہمت کر کے کہا، بابا جی، میں مصیبت کا مارا ہوں، آپ سے مدد طلب کرنے آیا ہوں۔ وہ لمحے بھر کو رکے۔ بابا جی نے سر ہلا کے بات جاری رکھنے کا اشارہ کیا۔ کسی بلا نے میرے گھر کا سارا سامان توڑ پھوڑ دیا ہے۔ میری بیٹی خوف سے بستر پہ پڑ گئی، بیوی بھی مرتے مرتے بچی، گھر میں کچھ نہیں بچا، آپ کچھ کریں۔ بابا جی نے خاموشی توڑی۔ جب بولے تو ان کی آواز میں ایک محسوس گمبھیرتا تھی۔ اللہ تمہارے اپنے مال کی سزا ہے، تمہارے ظلم کا بدلہ ہے۔ خلیل صاحب گونج کے رہ گئے۔ اتنے تئی تو انہوں نے ہمیشہ نیک پارسا رہنے کی کوشش کی، پھر یہ کون سا ظلم تھا جس کا بدلہ اتنا بھیانک تھا؟ وہ خاموشی سے بیٹھے نہ رہ سکے، بے تابی سے پوچھا، بابا جی، میں نے کیا ظلم کیا ہے؟ ہمارے ساتھ ایسا کون کر رہا ہے؟ بابا جی کے الفاظ نے مخالفتہ نہیں بلکہ حقیقتاً اس کے قدموں تلے سے زمین کھینچ لی تھی۔ تمہاری بیٹی نے؟ مگر بابا جی، میں نے اپنی بیٹی پہ کیا ظلم کیا ہے؟ وہ تو مجھے بڑی پیاری ہے، پھر وہ تو خود خوف سے سکتہ زدہ ہو گئی ہے، اور میری بڑی بیٹی تو کوئی 2.5 ماہ قبل اچانک ہی فوت ہو گئی تھی، خلیل صاحب نے کہا۔ بابا جی نے پہلی مرتبہ آنکھیں کھول کے ان کی طرف دیکھا۔ وہ بابا کی نظروں کی تاب نہ لا سکے، سر جھکا کے بیٹھ گئے۔ تمہاری اسی مر جانے والی بیٹی نے یہ سب کچھ کیا ہے اور کیوں کر رہی ہے؟ اس کی تفصیل بتانے کا میرے پاس وقت نہیں، مجھے کہیں جانا ہے۔ تم رات آرام سے یہاں گزارنا، کوئی نقصان نہیں پہنچے گا، صبح تک تمہارا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ تفصیل جاننی ہے تو ادھر دیکھ۔ بابا نے پہلی مرتبہ اتنی تفصیلی بات کی تھی۔ خلیل صاحب نے اس طرف دیکھا جہاں انہوں نے اشارہ کیا تھا۔ اندھیرے میں سامنے والی جگہ ایسے روشن تھی
جیسے کسی ٹی وی کی اسکرین ہو۔ خلیل صاحب نے کچھ حیرت کچھ بے یقینی سے اس روشن خالے میں جھماکے مار کے واضح ہوتے ہوئے منظر کو دیکھا۔ منظر میں ان کا گھر اور گھر کے صحن میں رکھا ایک جنازہ نظر آ رہا تھا۔ پھر جنازے کا چہرہ واضح ہونے لگا۔ وہ چہرہ ان کی بیٹی ساجدہ کا تھا اور وہ منظر بھی ان کا دیکھا بالا تھا۔ ایک جھماکے سے منظر تبدیل ہوا۔ وہ خود ان کے بیٹے اور بہت سے دوسرے مرد جنازہ لیے قبرستان کی طرف بڑھتے نظر آئے۔ پھر نماز جنازہ کے بعد انہوں نے جنازہ ایک تازہ کھدی ہوئی قبر کے پاس رکھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے میت کو قبر میں اتار کے قبر کی مٹی برابر کی جانے لگی۔ خلیل صاحب دم بہت اس منظر کو دیکھتے رہے۔ خالی چارپائی لے کے سب لوگ لوٹ گئے۔ ویران قبرستان میں وہ گیلی قبر تنہا رہ گئی۔ پھر ایک مرتبہ پھر تبدیل ہوا منظر۔ اس مرتبہ روشن دائرے میں اندھیرے کا راز تھا۔ خلیل صاحب نے آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے دیکھا۔ چند لمحوں بعد ان کی آنکھیں اس اندھیرے میں دیکھنے کے قابل ہو گئی۔ وہ قبر کا اندرونی تاریک منزل تھا۔ اس میں سفید کفن میں سے ساجدہ کا کھلا ہوا چہرہ نظر آ رہا تھا۔ وہ آنکھیں کھول رہی تھی۔ اس نے اپنا سر جھٹکا، پھر آہستہ آہستہ اٹھ کے بیٹھی۔ خلیل صاحب کا ہاتھ اپنے دل پہ چلا گیا۔ ان کی آنکھوں سے آنسو بڑے خاموشی سے گرنے لگے۔ ساجدہ قبر کی تاریکی میں خاص باغتا تھی۔ امی، ابا، میں کہاں ہوں؟ ساجدہ کے ہونٹ ہلے تھے۔ پھر اس نے چلا کے وہی الفاظ دہرائے۔ خلیل صاحب کا سانس رک گیا۔ میں زندہ ہوں ظالموں، مجھے قبر میں دفن کر دیا، مجھے یہاں سے نکالو، مجھے بچاؤ، میں زندہ ہوں۔ تقریب میں خصوصی طور پہ مدعو کیا جاتا تھا۔ اس وقت بھی وہ ایک ایسے ہی جلسے میں مہمان خصوصی کے طور پہ مدعو تھا، جو غریبوں کے عالمی دن کے موقع پہ ایک مشہور سماجی تنظیم کی طرف منعقد کیا گیا تھا۔ بھائیوں اور بہنوں، مجھے آج جہاں آپ لوگوں کے درمیان آ کے دلی مسرت محسوس ہو رہی ہے۔ مجھے اکثر بڑی بڑی پارٹیز اور فنکشن کے دعوت نامے موصول ہوتے رہتے ہیں، لیکن میں ایسی جگہوں پہ جانے سے عموماً کتراتا ہوں، شاید اس لیے کہ وہاں کا ماحول چکا چوند کر دینے والی جھوٹی جگمگاہٹ کے ہول میں لپٹا ہوتا ہے، جبکہ یہاں آپ لوگوں کے درمیان آ کے مجھے ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے میں اپنوں کے درمیان آ گیا ہوں۔ سیٹھ اکرام نے کہا تو احتیاطاً تالیاں بجنا شروع ہو گئی۔ میں نے کسی سرمایہ دار یا کسی جاگیردار گھرانے میں آنکھ نہیں کھولی۔ میرے ابا ایک معمولی سی کریانے کی دکان چلایا کرتے تھے۔ میری عمر کا ابتدائی حصہ نہایت مشکل حالات اور صحبتوں کے درمیان گزرا ہے۔ مجھے معلوم ہے کہ دو وقت کے فاقے کرنے والے انسان کیسی شدت کی بھوک محسوس کرتے ہیں۔ میں جانتا ہوں کہ تیز بارش میں موسم کا مزہ لینے کی بجائے جو لوگ گھر کی ٹپکتی چھت کے نیچے برتن رکھ رکھے ہوتے ہیں ان کے دل پہ کیا گزرتی ہے۔ مجھے اچھی طرح علم ہے کہ عید کے دن پہ پرانے کپڑے پہننے والا بچہ کیا سوچ رہا ہوتا ہے۔ آج میں جس مقام پہ ہوں وہاں پہنچنے کے لیے میں نے نہایت کٹھن حالات کا سامنا کیا ہے۔ ایک وقت تھا جب میری جیب میں 4 آنے کی روٹی خریدنے کے لیے پیسے نہ تھے، اور آج شہر میں میری اپنی آٹے کی کئی ملیں لگی ہوئی ہیں۔ میری دلی خواہش بھی بس یہی ہے کہ کسی کو ان حالات سے نہ گزرنا پڑے جن سے میں گزرا ہوں۔ اس لیے آج میں اعلان کرتا ہوں کہ رمضان کے مہینے میں میری طرف سے شہر میں غربا کو مفت آٹا فراہم کیا جائے گا۔ اس کے لیے شہر میں جگہ جگہ فرومل کے اسٹال لگائے جائیں گے اور اس بات کو یقینی بنایا جائے گا کہ آنے والا مستحق شخص مفت آٹا پا سکے، تاکہ رمضان کے مبارک مہینے میں کوئی افطار اور سحری کے وقت بھوکا نہ رہے۔ سیٹھ اکرام یہ کہہ کے اسٹیج سے اترا تو اس کے بعد بھی کئی منٹ تک مسلسل تالیاں بجتی رہی۔ ہر ایک زبان پہ سیٹھ اکرام کی دریا دلی اور سخاوت کے چرچے تھے۔ لوگ دعا کر رہے تھے کہ ملک میں اگر 5-10 مزید لوگ سیٹھ اکرام جیسے ہو جائیں تو ملک سے غربت کا خاتمہ ہو جائے۔ کچھ لوگ آپس میں یہ باتیں بھی کر رہے تھے کہ سیٹھ اکرام جیسے شخص کو تو ملک کا سربراہ ہونا چاہیے تاکہ ملک ترقی کی راہ پہ گامزن ہو۔ غرض جتنے منہ اتنے باتیں۔ سیٹھ اکرام جب اپنی گاڑی میں روانہ ہوا تو لوگ سڑک کے دونوں اطراف جمع تھے اور تالیاں بجا رہے تھے۔ سیٹھ اکرام گاڑی کی کھڑکی سے مسکرا کے اور ہاتھ ہلا ہلا کے ان کے خیر مقدم کا جواب دے رہا تھا۔ سیٹھ اکرام کا دفتر شہر کی مصروف ترین شاہراہ پہ موجود ایک عالیشان 10 منزلہ بلڈنگ میں تھا، جہاں اس نے ایک پورا فلور خرید رکھا تھا۔ جلسے سے نکل کے وہ سیدھا اپنے دفتر پہنچا اور اپنے مینیجر کو طلب کیا۔ سیٹھ اکرام کے مینیجر کا نام محمود تھا اور وہ کافی عرصے سے سیٹھ اکرام کا ملازم تھا۔ سیٹھ اکرام اس پہ کافی بھروسہ کرتا اور عملی طور پہ سیٹھ اکرام کا سارا کام محمود نے سنبھالا ہوا تھا۔ محمود، آج میں نے جلسے میں اعلان کیا ہے کہ رمضان کے مہینے میں شہر بھر میں ہماری طرف سے مفت آٹا فراہم کیا جائے گا۔ ایک کام تو یہ کرو کہ ہماری مل سے خراب شدہ آٹے کی ساری بوٹیاں نکال کے رہبر کالونی والے گودام میں پہنچاؤ، جہاں سے رمضان کے مہینے کے شروع ہوتے ہی اسے مفت تقسیم کر دیا جائے۔ اور ہاں، ٹی وی اور اخبار کے نمائندوں کو اطلاع دے کے ان سٹالوں کی تشہیر ضرور کروا دینا۔
सेठ इकराम ने महबूब को हिदायत देते हुए कहा, आप बेफिक्र रहे, काम आपकी मर्जी के मुताबिक हो जाएगा। महमूद ने मुदबाना लहजे में कहा और वापसी के लिए मुड़ गया। 1 मिनट रुको, सेठ इकराम ने उसे आवाज दी। महमूद वापस पलट के सेठ इकराम के सामने मुदबाना अंदाज में खड़ा हुआ। हराम आटा जो हम साफ आटे में मिला के बेचते हैं, कितनी मालियत का होगा? सेठ इकराम ने महमूद से सवाल किया। सही मालियत तो अकाउंट के शोबे से पूछने पे मालूम होगी। वैसे अंदाजन इस वक्त 25 लाख के करीब मालियत का खराब आटा मिल में मौजूद होगा, महमूद ने जवाब दिया। इस मुफ्त आटे की वसूली भी तो जरूरी है। सेठ इकराम ने कुछ सोचते हुए कहा, ऐसा करो, स्टॉक में मौजूद सारा आटा पिछले गोदाम में पहुंचाओ, मार्केट में मौजूद सारे आटे की बोरियां खरीदो और उन्हें भी 2 नंबर गोदाम में डाल दो। सेठ रशीद और सेठ कासम को फोन करके इतला कर दो कि वो भी मार्केट में आटे की फराहमी बंद कर दें। तुम समझ रहे हो ना कि मैं क्या चाह रहा हूँ? सेठ इकराम ने महमूद को हिदायत देने के बाद पूछा। जी सर। शहर में आटे की किल्लत पैदा हो जाएगी, उसके बाद हम मुंह मांगी कीमत पे भी आटा फरोख्त करेंगे तो लोग खरीदने में मजबूर होंगे। महमूद ने मानिखेज अंदाज में मुस्कुराते हुए कहा तो सेठ इकराम ने इस बात में सर हिलाया। ठीक है, अब जाओ और फटाफट काम शुरू कर दो, उसने कहा तो महमूद पलट के कमरे से बाहर निकला। महमूद के निकल जाने के बाद सेठ इकराम ने फोन का रिसीवर उठाया और नंबर मिलाना शुरू कर दिए। सेठ इकराम बोल रहा हूँ, अपने साहिब को फोन दो। राब्ता मिलते ही सेठ इकराम ने खुश्क लहजे में कहा। कुछ देर के बाद दूसरी तरफ से आवाज आई, क्या हाल चाल है सेठ साहिब? आज हमारी याद कैसे आई? बोलने वाले के लहजे से बेतकल्फी नुमाया थी। आपकी याद तो हरदम हमारे साथ रहती है सुबहानी साहिब, आखिर आप एक आला ओहदेदार हैं और हम मामूली ताजिर लोग। सेठ इकराम ने मुस्कुराते हुए कहा, आपकी यही अदा तो मुझे पसंद है सेठ साहिब, कसर नफसी तो कोई आपसे सीखे। बहरहाल कहिए, इस वक्त मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूँ? सुबहानी साहिब ने जवाबन कहा, खिदमत तो मैं आपकी और अवाम की करना चाहता हूँ, इसलिए मैंने आपकी पेशकश को मंजूर करने का फैसला किया। मैं अगले इलेक्शन में आपकी पार्टी की तरफ से इलेक्शन लड़ने के लिए तैयार हूँ। सेठ इकराम ने कहा, वेरी गुड, आपने बिल्कुल दुरुस्त फैसला किया सेठ साहिब, हमारी पार्टी को आप जैसे मुखलिस अफराद की जरूरत है। दूसरी तरफ से सुबहानी ने पुरमुसरत अंदाज में कहा, लेकिन अपनी ऑफर याद रखिएगा, इलेक्शन जीतने के बाद वजारत सनअत व तिजारत अब मेरे ही सुपुर्द करेंगे। सेठ इकराम ने हंसते हुए कहा, बिल्कुल बिल्कुल, हम कोलो अहद के पक्के लोग हैं। सुबहानी ने पुरयकीन अंदाज में कहा और फिर सेठ साहिब ने रस्मी सलाम दुआ के बाद फोन बंद किया। एक बार ये वजारत मेरे खात आ जाए, फिर जितना कुछ मैंने अपनी तशरीह के लिए अवाम पे लुटाया वो सूद समेत वसूल करूंगा। सेठ इकराम ने दिल में सोचते हुए कहा और फिर चंद जरूरी काम निपटा के वो अपनी कोठी की तरफ रवाना हुआ। रात को सोते वक्त भी उसका जहन अगले इलेक्शन के ताने बाने बुन रहा था। बिलाखिर नींद ने उसे आ घेरा और वो अपने मखमली बिस्तर पे दराज नींद की आगोश में पहुंच गया। आधी रात के करीब उसकी ख्वाबगाह की खिड़की से एक साया से निकला और हवा में बुलंद होते हुए आसमान की वसतों में गायब हुआ। मेरे भाइयों, गिबत करना ऐसा ही है जैसे अपने मुर्दा भाई का गोश्त खाना। हसद नेकियों को ऐसे खा जाता है जैसे आग लकड़ियों को खा जाती है। दूसरे के आगे खाद फैलाने और सवाल करने वाला शख्स क़यामत के रोज इस हाल में होगा कि उसके चेहरे का गोश्त गायब होगा। जो शख्स गरूर करता है और अल्लाह की जमीन पे तकब्बुर से चलता है, मरने के बाद जब कब्र में पहुंचेगा तो यही जमीन उसे ऐसे बेचेगी कि उसकी पसलियां आपस में घिस जाएंगी। बदकार इंसान की कब्र अंगारों से भर दी जाएगी। गुनहगार शख्स की कब्र में जहन्नम की खिड़की खोल दी जाएगी, जहाँ से सांप, बिच्छू, अस्तहे और दूसरे हशरातुल अर्ज़ उसकी कब्र में दाखिल हो जाएंगे। जहन्नम की गर्मी से उसका रवा रवा चल जाएगा। खौफनाक शक्ल के फरिश्ते उस पे आग के कोड़े बरसाएंगे। अल्लाह के अजाब से डरो मेरे भाइयों, क़यामत ज्यादा दूर नहीं। हम सब ने एक दिन मरना है। अपने वास्ते कुछ अमाल जमा करो। माँ बाप, बीवी, बच्चे, दोस्त, यार, मालो बाप सब पीछे रह जाएगा। अगर कुछ काम आएगा तो वो तुम्हारे अमाल है। दौलत जमा मत करो, अल्लाह की राह में खर्च करो। ज्यादा से ज्यादा सदका खैरात करो। सदका बलाओं को टालता है। लोगों से रहम का सलूक किया करो। माँ बाप की खिदमत किया करो। अपनी नमाजें अदा करते रहो और अल्लाह से हर वक्त मुआफी तलब करते रहो। बेशक वो बड़ा गफूर रहीम है। ये कह के पीर दिलावर ने दुआ के लिए हाथ उठाए। उस जगह मौजूद तमाम लोगों ने उनकी पैरवी में दुआ के लिए हाथ बुलंद किए। पीर दिलावर हर महीने की आखिरी जुमेरात को बाद नमाज इशा इस मस्जिद में दर्स दिया करते। उनका अंदाज़े बयान कुछ ऐसा था, लोग दूर दूर से उनका दर्स सुनने आया करते। दर्स के बाद लोग बारी बारी उनसे अपनी परेशानी के लिए वज़ाइफ वगैरह पूछा करते। उन लोगों से वो अपने खुसरे में मुलाकात किया करते। उन लोगों में मर्द, औरत, बूढ़े, जवान सभी शामिल थे। किसी की बेटी की शादी का मसला तो किसी के कारोबार में रुकावट,
کوئی گھریلو جھگڑوں سے پریشان تو کسی کو بیٹے کی تمنا، کہیں کسی پہ اسیب کا اثر تو کبھی کسی کا ملازمت کا رونا۔ یہ تعویذ اپنے دروازے کی چوکھٹ پہ لٹکا دینا، ہر بلا سے محفوظ رہو گے۔ پیر تلاوت نے کاغذ پہ تعویذ لکھ کے اس شخص کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا جو اس وقت ان کے سامنے بیٹھا تھا۔ بہت شکریہ پیر صاحب، یہ میری طرف سے حقیر سا نذرانہ قبول کریں۔ اس شخص نے ایک پھولا ہوا لفافہ پیر تلاوت کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، جزاک اللہ جزاک اللہ۔ پیر تلاوت سے ہاتھ ملا کے وہ مؤدبانہ انداز میں دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ اس شخص کے باہر نکلتے ہی ایک نوجوان اندر داخل ہوا جو چہرے سے پڑھا لکھا اور کسی شریف گھرانے کا معلوم ہوتا تھا۔ اس نوجوان کو دیکھتے ہی پیر تلاوت کے چہرے پہ کشیدگی کے آثار نمایاں ہو گئے۔ کہو کیسے آنا ہوا؟ پیر تلاوت نے خشک لہجے میں کہا، آپ تو جانتے ہیں پیر صاحب، 2 سال سے روزگار کی تلاش میں ہوں۔ والد صاحب کو کینسر ہے، والدہ پہلے ہی دل کی مریضہ ہیں۔ میں پچھلی بار بھی آپ کے پاس آیا تھا، لیکن نوجوان نے پریشان لہجے میں کہنا شروع کیا۔ پیر تلاوت نے اس کی بات کاٹی، لیکن میں نے تمہیں بتایا تھا کہ تمہارے ننیالے رشتہ داروں نے تمہارے گھر پہ عمل کروایا ہے۔ میری نشاندہی پہ تمہیں اپنے گھر کے کمرے سے عمل شدہ تختی بھی ملی تھی۔ اس کے باوجود تم کئی بار آتے ہو، لیکن عمل کی بات کاٹ کے لیے میں نے جو سامان تمہیں لانے کے لیے کہا تھا وہ تم نہیں لاتے۔ ہر بار ہیلے بہانے کرتے ہو، ماں باپ کی دوا پہ ہزاروں خرچ کرتے ہو، نوکری کے لیے جگہ جگہ رشوت دیتے پھر رہے ہو، لیکن عمل کی کاٹ کے لیے تمہارے پاس پیسے نہیں۔ پیر تلاوت نے تیز لہجے میں کہا تو نوجوان نے شرمندگی سے سر جھکایا۔ میں جس تنگی سے گزر رہا ہوں میں ہی جانتا ہوں۔ آپ کے استاد محترم نے خصوصی سفارش کے ساتھ بھیجا ہے کہ اگر ممکن ہو سکے تو میرا کام کر دے، بڑی مہربانی ہوگی۔ نوجوان نے نیچی آواز میں کہا، کام سے مجھے کب انکار ہے؟ وہ یہ بھی جان جوکھن میں ڈالنا ہے، لیکن ہم تو بیٹھے ہیں ہلکے خدا کی خدمت کے لیے۔ سامان لے آؤ تو کام ہو جائے گا، پیر تلاوت نے کہا، لیکن اتنی چیزیں میں کہاں سے لاؤں گا؟ 2 کالے بکرے، 1 پلاؤ کی دیگ، سوتی کپڑے کا تھان اور 4000 نقد۔ اس وقت تو گھر میں کھانے کے لالے پڑے ہیں، آپ بس اس بندش کو ختم کریں۔ ایک بار نوکری لگ گئی تو آپ جو کہیں گے، جتنا کہیں گے میں لا کے دوں گا۔ نوجوان نے التجا کرتے ہوئے کہا، کیسی باتیں کرتے ہو میاں؟ کام ہو جانے کے بعد کون کسی کو پوچھتا ہے؟ اور یہ سامان کیا میں اپنی ذات پہ خرچ کرنے کے لیے منگوا رہا ہوں؟ سب اللہ کی راہ میں لگے گا، وکلات کو نظر پہنچے گی تو وہ کام کریں گے۔ مولوی پیر تلاوت نے حقارت سے نوجوان کو دیکھتے ہوئے کہا، لیکن آپ کے استاد محترم کی سفارش۔ نوجوان نے پھر کہنا چاہا، لیکن پیر صاحب نے اس کی بات کاٹ ڈالی۔ ان کا زمانہ چلا گیا میاں، اگر وہ کسی قابل ہوتے تو خود تمہارے لیے کچھ کرتے، تمہیں یوں میرے پاس نہ بھیجتے۔ وہ بے شک میرے استاد ہیں، لیکن آج میرے پاس ان سے زیادہ علم ہے، اس لیے دنیا میرے در پہ آتی ہے۔ پیر صاحب نے تیش میں آ کے کہا، پیر صاحب براہ کرم کچھ تو رحم کرے، خدا گواہ ہے میں بہت پریشان ہوں، آپ کے پاس بڑی امید لے کے حاضر ہوا تھا۔ نوجوان کی آنکھوں میں آنسو جلملانے لگے۔ دیکھو میاں، تمہارے لیے وقت کی بے شک کوئی قیمت نہ ہو، مگر میرا وقت بے حد قیمتی ہے۔ سامان لے آؤ تو کام ہو جائے گا، آپ جاؤ تاکہ دوسرے ضرورت مند آ سکے۔ پیر تلاوت نے روکھے لہجے میں کہا تو نوجوان مایوسی کے عالم میں اٹھا اور بڑے بڑے قدموں سے چلتا ہوا باہر نکل گیا۔ رات گئی جب حاجت مندوں کی آمد کا سلسلہ ختم ہوا تو پیر تلاوت نے نظر نیاز کے نام پہ آئی ہوئی کھانے پینے کی اشیاء پہ نظر ڈالی۔ پلاؤ، زردہ، بریانی، کھیر، حلوہ اور نہ جانے کیا کچھ موجود تھا۔ پیر تلاوت نے ایک ایک کر کے کھانے پینے کی چیزوں پہ ہاتھ صاف کرنا شروع کیا۔ اچھی طرح پیٹ بھر جانے کے بعد اس نے ڈکار لی، نوٹ گنے اور کھجرے کی بتی بجا کے سونے کے لیے لیٹ گیا۔ اس کے سونے کی کچھ دیر کے بعد کھجرے سے ایک سایہ سا بلند ہوا اور تیزی سے ہوا میں اڑتا ہوا غائب ہوا۔ تم سے میں ابھی 2 گھنٹے پہلے یہ ایمرجنسی لائٹ لے کر گیا تھا، تم نے کہا تھا کہ چارجنگ نہ ہونے کی وجہ سے یہ نہیں جل رہی، آدھا گھنٹے چارج ہونے کے بعد یہ جل اٹھے گی، لیکن 1.5 گھنٹہ چارج کرنے کے باوجود یہ نہیں جل رہی۔ اپنی لائٹ پکڑو اور پیسے واپس کرو۔ عارف نے غصے سے ایمرجنسی لائٹ محلے کے دکاندار کے سامنے رکھتے ہوئے کہا، پیسے تو واپس نہیں ہو سکتے صاحب، وہ سامنے لکھا ہے خریدی ہوئی چیز واپس نہیں ہو سکتی، اب یہ جیسی بھی ہے آپ کی ہے۔ دکاندار نے مکان میں آویزہ بورڈ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، کیا مطلب؟ جیسی بھی ہے میری ہے؟ تم لوگوں کو ایسے لوٹتے ہو؟ شرافت سے پیسے واپس کرو، نہیں تو تمہارا دکان چلانا مشکل ہو جائے گا۔ عارف نے غصے سے پھنکارتے ہوئے کہا، جو کرنا ہے کر لو، تعلقات میرے بھی ہیں، یوں ہی دکان نہیں چلا رہا۔ دکاندار نے بھی غصے سے کہا، بے ایمانی اور حرام کے مال سے کب تک عیش کرے گا؟ تجھے تو میں دیکھ لوں گا، عارف نے جلا کے کہا اور دکان سے باہر آیا۔ ابھی وہ اپنی گلی میں داخل ہی ہوا تھا کہ اس کی نظر شیخ صاحب کے مکان پہ پڑی، جس کے باہر سزوکی کے کچھ سامان اتر رہا تھا۔ خیریت ہے شیخ صاحب؟
کہیں شفٹ ہو رہے ہیں کیا؟ عارف نے حیرت سے شیخ صاحب سے پوچھا جو دروازے کے باہر کھڑے تھے۔ ارے نہیں عارف میاں، نیا ایئر کنڈیشنر لگوا رہا ہوں، گرمی کا حال تو تمہارے سامنے ہے، شیخ صاحب نے جواب دیا۔ مگر آپ کے گھر میں تو پہلے سے 2 اے سی لگے ہوئے ہیں۔ ہاں، وہ دراصل بچوں کے کمرے میں اے سی نہیں تھا نا، اس لیے لگوانا پڑا، شیخ صاحب نے جواب دیا۔ بجلی کا بل تو بہت زیادہ آتا ہوگا، عارف نے فکر مندی سے کہا۔ ارے نہیں عارف میاں، یہی تو راز کی بات ہے، شیخ صاحب کا لہجہ سرگوشیانہ ہو گیا۔ بجلی کے محکمے میں ہمارا ایک جانے والا ہے، اسے کہہ کے ہم نے میٹر آہستہ کروا لیا ہے، اب جتنی چاہے بجلی کا استعمال کرو، بل ایک محسوس رقم سے زیادہ نہیں آتا۔ شیخ صاحب نے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے نیچی آواز میں کہا۔ کیا واقعی؟ عارف نے تعجب سے کہا۔ اسے تعجب اس طریقے کار پہ نہیں بلکہ اس انکشاف پہ ہوا تھا کہ شیخ صاحب معزز اور کھاتے پیتے گرانے سے تعلق رکھنے والے ہو کے بھی بجلی چوری کرتے ہیں۔ تم کہو تو تمہارا بجلی کا میٹر بھی کم کروا دے، بس ایک بار کا خرچہ اور پھر آرام ہی آرام۔ میں سوچ کے بتاؤں گا، عارف کتراتے ہوئے بولا۔ چلو جیسے تمہاری مرضی، شیخ صاحب نے کہا اور عارف آگے بڑھ گیا۔ گھر پہنچ کے اس نے ایمرجنسی لائٹ کا ڈبہ بے دلی سے ایک طرف پھینکا اور اپنی بیوی کو آواز دی۔ فرحانہ، ذرا ایک کپ چائے تو بنا دو، میں بہت اچھا ڈرامہ دیکھ رہی ہوں۔ برابر والے کمرے سے فرزانہ کی آواز آئی۔ عارف کچھ دیر بیٹھا پیچوتاب کھاتا رہا، پھر اٹھ کے باورچی خانے کی طرف بڑھا، یعنی وہ چائے کا کپ لے کے بیٹھا ہی تھا کہ اس کا 9 سالہ بیٹا نومی روتا ہوا اس کے پاس آیا۔ ابو مجھے پیزا کھانا ہے، اس نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ عارف اس کی فرمائش سن کے پریشان ہوا۔ اس کا تعلق ایک سفید پوش گھرانے سے تھا، قلیل تنہا میں ویسے ہی بڑی مشکل سے گزارا ہوتا تھا۔ بیٹا یہاں کہیں پیزا نہیں ملتا، بہت دور جانا پڑتا ہے، عارف نے اسے بہلاتے ہوئے کہا۔ نہیں ابو، مجھے کھانا ہے، برابر میں جو حافظہ انکل رہتے ہیں کل وہ بھی لائے تھے، صبح میں نے خود ان کے گھر کے باہر پیزا کے خالی ڈبے دیکھے ہیں۔ نومی نے انکشاف کیا تو عارف کا خون کھول اٹھا۔ یہ ان کے پڑوسیوں کی پرانی عادت تھی، جب بھی کوئی اچھی کھانے کی چیز لاتے تو خالی ڈبے اور تھیلیاں اگلے دن گھر کے باہر ایسے نمایاں طور پہ رکھتے کہ ہر آنے جانے والے کو پتہ چلے کہ ان کے گھر کسی بڑے ریسٹورنٹ سے کھانا یا کوئی دوسری چیز آئی تھی۔ اور پھر اکثر عارف کی بیوی فرحانہ اور نومی مجھ سے بھی ایسی چیزیں کھانے کی فرمائش کرتے۔ اس وقت تو مسئلہ نومی کو مطمئن کرنا تھا۔ بیٹا ابھی تو میں تھکا ہوا ہوں، لیکن کل میں آپ کو ضرور پیزا کھلاؤں گا، ٹھیک ہے؟ عارف نے پیار سے نومی کے سر پہ ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا تو نومی نے معصومیت سے اسباب میں سر ہلایا۔ اس رات محلے سے کئی تاریک سائے مختلف گھروں سے فضا میں بلند ہوئے اور کسی نامعلوم سمت میں اڑتے ہوئے غائب ہو گئے۔ ہیرو بے حد پریشان تھا، سمندر میں بھٹکتے ہوئے اسے کئی گھنٹے گزر چکے تھے اور اب تو ہر طرف رات کا اندھیرا پھیل چکا تھا۔ آج شام کو وہ تیش کے عالم میں اپنی چھوٹی لانچ لے کے سمندر میں مچھلیاں پکڑنے نکلا تھا، کیونکہ کئی دن سے اس کا باپ اسے مسلسل تانے دے رہا تھا کہ وہ اپنے آبائی پیشے میں دلچسپی نہیں لیتا اور ہر وقت دبئی جا کے کمانے کے خواب دیکھتا رہتا ہے۔ آج بھی جب اس کا باپ شام کو کام سے گھر لوٹا تو اس نے ہیرو پہ گرسنا برسنا شروع کر دیا۔ تیش میں آ کے ہیرو اٹھا اور لانچ لے کے سمندر میں روانہ ہو گیا۔ ہیرو اور اس کا باپ مکران ایک ساحلی علاقے میں موجود ماہی گیروں کی ایک بستی میں رہتے تھے۔ ہیرو نے روانہ ہوتے وقت غصے میں اس بات کو چندہ اہمیت نہ دی کہ آج موسم بے حد خراب تھا، آسمان پہ گہرے سیاہ بادل چھائے ہوئے تھے، سمندر میں بھی تلاطم تھا۔ جب وہ سمندر میں کافی دور نکل آیا تو اسے احساس ہوا کہ موسم خراب سے خراب تر ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اس نے لانچ کو واپس موڑنے کا ارادہ کیا، لیکن اس وقت تک دیر ہو چکی تھی۔ اچانک بادلوں نے گرجنا شروع کیا، تھوڑی ہی دیر میں تیز موسلادھار بارش شروع ہو گئی۔ سمندر جو پہلے ہی تلاطم خیز تھا بھرنا شروع ہوا۔ ہیرو کی چھوٹی سی لانچ لہروں کے تھپیڑوں میں ادھر سے ادھر ڈول رہی تھی۔ ہیرو بچپن سے اپنے باپ کے ساتھ مچھلیاں پکڑنے کا کام کرتا تھا۔ اس نے کئی سمندری طوفان دیکھ رکھے تھے، لیکن ایسا شاید شدید خوفناک طوفان اس نے پہلے کبھی نہ دیکھا تھا۔ اس وقت اسے اپنے باپ کی ایک بات یاد آئی۔ جب وہ چھوٹا تھا تو اس کا باپ اکثر کہا کرتا کہ ہر سال ایک ایسی رات آتی ہے جب سمندر میں شیطان رقص کرتے ہیں۔ اس رات سمندر بے رحم ہو جاتا ہے، آسمان قہر برسانے لگتا ہے۔ اس رات اگر کوئی سمندر میں چلا جائے تو واپس لوٹ کر نہیں آتا۔ ہیرو پہ خوف طاری ہونے لگا۔ وہ مسلسل لانچ کو اونچی لہروں سے بچانے اور واپس ساحل پہ پہنچنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن وہ راستہ بھول چکا تھا۔ نہ جانے اس وقت وہ سمندر میں کہاں موجود تھا۔ وقفے وقفے سے بجلی چمکتی تو اسے چاروں طرف سے بلند و بالا نہریں نظر آتی۔ ہیرو کو یقین ہونے لگا کہ آج اس کی موت یقینی ہے۔ اچانک بجلی چمکی تو آسمان پل بھر کے لیے روشن ہو گیا۔ ہیرو نے بجلی کی اس چمک میں آسمان پہ کئی سائے سے اڑتے دیکھے۔
बिजली चमक के मालूम हुई और साथ ही साहिबी तारीकी में गायब हो गई। लेकिन हैरू में खौफ से कपकपी तारी थी। उसे यकीन हो गया था कि उसका बाप ठीक कहा करता था। हैरू ने आखिरी कोशिश करते हुए लांच को एक तरफ घुमाया, उसे लहरों के दरमियान से निकालकर ले जाने की कोशिश करने लगा, लेकिन ये कोई आसान काम नहीं था। द्योकामत लहरें लांच को किसी खिलौने की तरह उठा के इधर उधर पटह रही थी। हैरू जिस तरफ लांच का रुख करता, वहीं कहीं से कोई ऊंची लहर लांच को किसी ओर से पलट देती। वो अपनी जिंदगी से मायूस हो चुका था जब अचानक उसे महसूस हुआ कि समंदर की ऊंची नीची लहरों के बीच कोई जजीरा नजर आ रहा है। पहले तो वो इसे महज सुराग समझा, क्योंकि उसकी मालूमात के मुताबिक मकरान और ग्वादर के साहिल से लेके मस्कत तक एक आध बड़े जजीरों के अलावा कोई जजीरा नहीं था, और इन बड़े जजीरों पे बाकायदा आबादी और रोशनियां मौजूद थी, जबकि ये जजीरा तो ऐसे महसूस होता था जैसे वीरान और उजाड़ हो। बहरहाल डूबते को तिनके के सहारे के मिस्ताक हैरू जान तोड़ कोशिश करने लगा कि लॉन्च किसी तरह जजीरे तक पहुंच जाए। अभी वो जजीरे से कुछ ही दूर था कि एक ऊंची लहर लॉन्च को सतह समंदर से कई फुट ऊपर उठा के धकेलती हुई आगे बढ़ी और लॉन्च को जजीरे पर लाके पटक दिया। लॉन्च के गिरते ही हैरू एक झटके से बाहर गीली रेत पे जा गिरा। लॉन्च किसी खिलौने की तरह लुढ़कती हुई दूर जा गिरी। कई मिनट तक हैरू यूं ही बेहिसो हरकत रेत पे पड़ा रहा। फिर आहिस्ता आहिस्ता उसके खास मुस्तबिक हुए और वो कराहता हुआ उठने की कोशिश करने लगा। उसका दायां बाजू हरकत करने से कासिर था, साथ ही उसकी पिंडली में दर्द की शदीद तेज़ें उठ रही थी। बड़ी मुश्किल से वो उठकर बैठने के काबिल हुआ। अपनी हालत का जायजा लेने से कबल उसने अपनी लांच की तरफ मायूसी से देखा। अब उसे लांच तो नहीं कहा जा सकता था, अब तो वो सिर्फ लांच का मलबा था। न जाने वो इस वक्त समंदर के किस वीरान हिस्से में मौजूद था। वो नहीं जानता था कि इस तरफ से जहाज और लांचें गुजरती भी हैं या नहीं। उस जजीरे पे वो कितने दिन या कितने घंटे जिंदा रह सकता है मालूम नहीं। यहाँ कोई आबादी भी है या नहीं। अगर यहाँ कम से कम फलदार दरख्त और साफ पानी का कोई चश्मा न हुआ तो जिंदा रहने के इम्कानात कम से कम तर होते चले जाएंगे। बड़ी देर तक सोच विचार करने के बाद वो हिम्मत जमा करके उठ खड़ा हुआ ताकि रात के लिए कोई अपनी पनाहगाह तलाश कर सके। उसके जहन में कोई गार, छज्जेदार चट्टान या कोई घना दरख्त वगैरह था ताकि कम से कम वो बराह रास्त तूफान से महफूज रहे। बारिश अब भी मुसलसल हो रही थी। वक्फे वक्फे से बिजली चमक रही थी। जब भी बिजली चमकती तो पल भर के लिए जजीरे का मंजर वाज़ेह हो जाता। हैरू इस बिजली की चमक के सहारे आहिस्ता आहिस्ता लंगड़ाता आगे बढ़ा था। जब वो जजीरे के ऊपरी हिस्से के करीब पहुंचा तो अचानक उसे बिजली की चमक में एक खंडरनुमा इमारत दिखाई दी। हैरू हैरान हो गया। उस जजीरे पे अब तक इसे कोई ज़रूर नजर नहीं आया था, लेकिन उस इमारत के यहाँ होने का मतलब था कि यहाँ कुछ न कुछ लोग भी मौजूद होंगे, यानी यहाँ से तिब्बी इमदाद और खुराक वगैरह भी मुयस्सर हो सकती थी। ये सोच के हैरू के जिस्म में तवनाई भर गई। वो खतल मकान तेजी से लंगड़ाता हुआ उस इमारत की तरफ बढ़ने लगा। करीब पहुंचने पे जब उस इमारत के खदोखल वाज़ेह होना शुरू हुए तो हैरू ये देख के दंग रह गया कि एक बहुत बड़ी महलनुमा इमारत थी। अलबत्ता अफ्तादे जमाना या शायद समुद्री तूफानों की वजह से अब खंडर में तब्दील हो चुकी थी। एक मुहिम सी उम्मीद के तहत हैरू खंडर के दाखिली रास्ते की तरफ बढ़ा। उस इमारत का दरवाजा तो न जाने कब का टूट फूट चुका था। बस एक जगह दीवार के बीच एक बहुत बड़ा खला था जो ये जाहिर करता था कि कभी यहाँ दरवाजा मौजूद रहा होगा। चलो, अगर यहाँ कोई भी ना हुआ तो सर छुपाने का ठिकाना तो मिल ही जाएगा, बाकी तूफान थमने के बाद देखा जाएगा। हैरू ने अंदर दाखिल होते वक्त दिल ही दिल में सोचा। इमारत के अंदर सख्त अंधेरा और सेनन थी। जगह जगह मकड़ियों के जाले मौजूद थे। अंधेरे के बायस हैरू उन जालों को देखने से कासिर था, इसलिए ये जाले हैरू के बालों और कपड़ों में उलझते जा रहे थे। ये एक बेहद वसी इमारत थी जिसमें कई कमरे और हॉल मौजूद थे। अचानक एक राहदारी का मोड़ मुड़ते ही हैरू को रोशनी की एक झलक नजर आई जो किसी कमरे से निकल रही थी। हैरू का हौसला दोचन हुआ। वो लड़खड़ाता हुआ उस जानिब बढ़ा जहाँ से रोशनी आ रही थी। अभी वो कमरे की खिड़की के करीब ही पहुंचा था कि अचानक ठटक के रुक गया, क्योंकि खिड़की से उसे जो मंजर नजर आया उसे देख के खौफ से उसकी रगों में खून जमा होने लगा। ये एक बहुत बड़ा हॉलनुमा कमरा था जिसके चारों तरफ दीवारों पे मिसालें चल रही थी। उन मिसालों में दीवारों पे मिसलें जा रही थी। शायद किसी जानवरों की चर्बी इस्तेमाल की गई थी, क्योंकि माहौल में एक निहायत नागवार सी बदबू फैली थी। कमरे के वस में आमने सामने दोनों तरफ लंबी लंबी कुर्सियां लगी थी जिसपे निहायत मकरू और हैबतनाक शक्ल सूरत के मर्द औरत बैठे हुए थे। किसी को देख के लगता था कि उसकी एक आंख पिघल के उसके गाल तक आ गई हो। किसी के 4 बाजू थे, कोई इतना लंबा था कि छत को सर छू रहा था। कोई ऐसी चुड़ैलनुमा औरत थी जिसका आधा सर गंजा था और हाथ फर्श तक लटक रहे थे। एक का जिस्म इंसानों जैसा और सर किसी जंगली कुत्ते जैसा था।
کرسیوں کی ان کتاروں کے شروع میں ایک اونچا تخت رکھا تھا جس پہ ان سب سے بھیانک اور دل دہلا دینے والے خلیے والا شخص بیٹھا تھا۔ یہ بے حد اونچا اور چوڑا تھا، اس کے پورے جسم پہ بال تھے اور جسم بے حد ٹھوس اور طاقتور نظر آ رہا تھا۔ اس کا چہرہ سیاہ تھا جس پہ آری ترچھی سرخ لکیریں جا بجا موجود تھی، آنکھیں انگاروں کی طرح دیکھ رہی تھی، سر پہ ویشیوں جیسے الجھے ہوئے بال موجود تھے۔ ہیرو پہ یہ منظر دیکھ کے کپ کپی تاری ہو گئی، اسے یقین ہو گیا تھا کہ یہ عمارت جنوں بھوتوں کا مسکن ہے اور وہ غلطی سے یہاں آ پھنسا ہے۔ ابھی وہ دہشت زدہ انداز میں کھڑا یہ منظر دیکھ ہی رہا تھا کہ اچانک بائیں جانب کی کرسیوں کی قطار میں سب سے پہلے بیٹھی ہوئی ایک چڑیلما عورت اٹھ کے کھڑی ہوئی اور چیختی ہوئی آواز میں بولی، اب بوگار بڑے شیطان کے سامنے اپنی سالانہ کارکردگی کی تفصیل بتائے گا۔ یہ سن کے ایک جھکی ہوئی کمر اور طوطے کی طرح مڑی ہوئی ناک والا ایک شاطر صورت آدمی اٹھ کے کھڑا ہوا۔ ویسے تو میرے چیلے لوگوں کو بہکانے اور بھٹکانے میں پوری طرح سے مصروف ہیں اور انہیں بڑے پیمانے پہ کامیابی بھی ہو رہی ہے، لیکن یہاں میں خاص طور پہ ایک اہم کامیابی کا تذکرہ کرتا چلوں کہ مجھے شہر کا جو حلقہ دیا گیا ہے اس میں ایک آدمی جس کا نام سیٹھ اکرام ہے پوری طرح ہمارے زیر اثر ہے۔ ہم نے اس آدمی کو بہکا بہکا کے منافقت کی انتہا تک پہنچا دیا ہے۔ سیٹھ اکرام نمود و نمائش، ذخیرہ دوزی، بے ایمانی، لالچ اور نام و نمود کی دلدل کی گردن تک دنسا ہوا ہے۔ اس کے پاس کام کرنے والے ملازمین بھی اس کی وجہ سے حرام کاری کر رہے ہیں، خلقی خدا بھی اس کی وجہ سے پریشانی کا شکار ہے۔ رمضان میں بھی ہم نے ایک منصوبے کے تحت سیٹھ اکرام کو ذخیرہ اندوزی پہ لگایا تاکہ لوگوں کو آٹا میسر نہ ہو اور لوگ روزے اور عبادت کو چھوڑ کے آٹے کی تلاش میں پریشان گھومیں، جبکہ یہ ممکن ہے کہ اس سال لوگ روزے رکھ ہی نہ پائیں۔ بڑا شیطان دلچسپی سے ران پہ ہاتھ رکھے اس کی بات سن رہا تھا، لیکن رمضان کا ذکر آتے ہی اس کے چہرے پہ پریشانی اور اضطراب کے تاثرات نمایاں ہوئے۔ ٹھیک ہے، میں تم سے خوش ہوا، اس نے کراتے ہوئے کہا۔ اس کی آواز ایسی تھی جیسے کوئی بیڑیا انسانی آواز میں بول رہا ہو۔ اس کی بات سن کے بغار جلدی سے رکوع کے بل جھکا۔ خیرو انتہائی خوفزدہ ہونے کے باوجود اس ساری گفتگو میں دلچسپی لینے میں مجبور ہو گیا۔ اتنا تو اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ شیطانوں کا اجلاس ہے جس میں سارے چھوٹے شیطان اپنی کارکردگی کی رپورٹ بڑے شیطان کو دے رہے ہیں۔ موقع کے بعد ایک لمبے چوگے والا بدصورت بوڑھا اٹھ کے کھڑا ہوا جس کا جسم ہوا میں ایسے لہرا رہا تھا جیسے وہ دوے کا بنا ہوا ہو۔ مجھے تم سے کسی اچھی خبر کی امید ہے، شیطان نے گلا کے کہا۔ تمہیں میں نے خاص طور پہ مذہب کا شعبہ سونپا ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ راہ ہٹ سے بھٹک سکے۔ اس کی بات سن کے زمام کمر کے بھل جھکا۔ میری پوری کوشش رہی ہے کہ میں آقا شیطان کے اعتماد معیار پہ پورا اتر سکوں۔ اس نے کچھ دیر تک جھکے رہنے کے بعد سیدھے کھڑے ہو کے کہا، ویسے تو میں نے مذہب میں فرقہ وارایت کو اس حد تک فروغ دیا کہ اب ایک فرقے کے لوگ دوسرے فرقے والوں کی مسجد میں جانا تو درکنار ان سے سلام دعا نہیں کرتے، ان کے ہاتھ کا کھانا نہیں کھاتے، آئے دن مذہب کے نام پہ ایک دوسرے کا خون بہاتے ہیں۔ لیکن ابھی میں نے ایک ایسی کامیابی حاصل کی ہے جس سے ایک آدمی کے ہاتھوں سینکڑوں ہزاروں لوگ مذہب کے نام پہ شیطان یعنی آپ کی مرضی پہ کام کر رہے ہیں۔ یہ آدمی جس کا نام پیر دلاور ہے بظاہر ایک نیک اور پرہیزگار آدمی بنا ہوا ہے، لیکن در حقیقت تعویذ اور کرنے کا کام کرتا ہے اور لوگ دھڑا دھڑ اس کی چوکھٹ پہ اللہ کو بھول کے اسے اپنی مرادیں مانگنے آتے ہیں اور یہ آدمی انہیں سفری عمل اور کالے جادو کے ذریعے فائدے پہنچاتا ہے۔ میری یہ ایسی کامیابی ہے جس کی وجہ سے میں آج اس دربار میں بجا طور پہ فخر کر سکتا ہوں۔ یہ کہہ کے زمان پہریا طور پہ شیطان کی طرف دیکھنے لگا۔ شیطان اور دوسرے چھوٹے شیطان بھی اس سے متاثر نظر آ رہے تھے۔ بہت خوب زمان، تم جیسے چیلوں پہ مجھے ہمیشہ ناز رہا۔ اور آقا، یہی آدمی رمضان کے مہینے میں بھی لوگوں کو غلط شرعی مسائل بتا کے گمراہ کرے گا۔ رمضان کے مہینے میں بھی لوگ اس کی وجہ سے شرک اور منافقت میں غرق رہیں گے۔ زمان نے مزید کہا تو شیطان کا کھلا ہوا چہرہ ایک دم مان پڑا۔ اس نے اشارے سے زمان کو بیٹھنے کے لیے کہا۔ شیطان کے مزاج کی اس تبدیلی کو سبھی نے نوٹ کیا۔ اب فاروق کی باری ہے کہ وہ بھی اپنی کارکردگی بیان کرے۔ اس چڑیلما عورت نے چیخ کے کہا جو شاید شیطان کی نمائندہ خاص تھی۔ یہ سن کے ایک چھوٹے قد کا بونا کھڑا ہوا جس کے کان گدے کی طرح لمبے تھے اور اوپری کونٹ کے نیچے سے 2 نکیلے دانت باہر نکلے ہوئے تھے۔ آقا نے ہمیں جتنی طاقت دی ہے اور جو ذمہ داری سونپی ہے ہم نے وہ بخوبی سر انجام دی۔ ہمارا کام صرف چھوٹے پیمانے کے لوگوں کو ایسی عام اور مختلف برائیوں میں مبتلا کرنا ہے جو بظاہر بے سر لگتی ہوں لیکن اس کا اثر بڑے اور دور رس پہنچانے پہ ہوتا ہو۔ اس کے لیے میں فردن سب کا حال بتانے کی بجائے آپ کو براہ راست اس محلے کا منظر دکھاتا ہوں جہاں میں اور میرے باقی ساتھی لوگوں کو بہکانے میں مصروف ہیں۔ اتنا کہہ کے فارو نے اپنے دونوں ہاتھ اوپر اٹھائے۔ اس کے سر کے اوپر سیاہ دھوئیں کا ایک مرغولا نمودار ہوا
کچھ دیر تک یہ مرغولا فاروق کے سر پہ چکراتا رہا، پھر اس میں کچھ مناظر ابھرنے لگے۔ یہ کوئی عام سا علاقہ تھا جہاں لوگ آ جا رہے تھے۔ منظر بدلا، اس علاقے کی ایک دکان کا منظر ابھر آیا جہاں عارف دکاندار سے لگ رہا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد دوبارہ منظر تبدیل ہوا اور شیخ صاحب کے گھر کا منظر ابھر آیا۔ اذان ہو رہی تھی لیکن گھر کے افراد کوئی توجہ دیے بغیر ٹی وی دیکھنے میں مصروف تھے، جس پہ پڑوسی ملک کی فلم چل رہی تھی اور اس وقت اداکار بھگوان کے آگے بھجن گا رہے تھے۔ یوں باری باری بہت سے گھروں اور لوگوں کے مناظر ابھرے جو کسی نہ کسی اخلاقی یا سماجی برائی میں مصروف عمل تھے۔ کافی لوگوں کو دکھانے کے بعد فاروق نے ہاتھ نیچے کیے اور منظر اور دھواں سب غائب ہوا۔ واہ فارو واہ، تم نے میرا دل خوش کیا، آج سے تم میرے خاص درباریوں میں شامل ہو۔ شیطان نے خوش ہو کے کہا، آپ یقین کریں آقا، میں نے ان لوگوں کو اتنا بہکایا کہ عام عبادت تو دور، یہ لوگ رمضان تک میں اسی دنیا داری میں غرق رہیں گے۔ فاروق نے سینہ پھاڑتے ہوئے فخر سے کہا تو شیطان کے چہرے پہ جھنجھلاہٹ کے آثار پیدا ہو گئے۔ تم لوگ بار بار رمضان کا ذکر کر کے مجھے پریشان کیوں کر رہے ہو؟ وہ کھڑا ہو کے اتنی زور سے دارا کہ دربار میں سناٹا چھایا اور شیطان کے سارے چیلوں نے گھبرا کے سر جھکا لیا۔ تم سب اچھی طرح جانتے ہو کہ رمضان میں ہمیں زنجیروں میں جکڑ دیا جائے گا۔ یہ مہینہ پورے سال میں مجھ پہ بے حد بھاری ہوتا ہے اور تم سب بار بار اسی مہینے کی گردان لگائے ہوئے ہو۔ شیطان گرجتا برستا رہا اور سارے چیلے خاموشی سے سر جھکائے سنتے رہے۔ اتنے میں ایک چمگادڑ اڑتی ہوئی دربار میں آئی اور ایک شیطانی چیلے کے سر پہ منڈلاتے ہوئے خچر خچر کی آوازیں نکالنے لگی۔ سب کی توجہ اس کی طرف گئی۔ چیلا جو خود بھی کسی بہت بڑی چمگادڑ سے مشابہ تھا، اس کی بات سننے کے بعد کھڑا ہوا اور باریک مگر چیختی ہوئی آواز میں بولا، میرے آقا، میری سوائیات نے مجھے اطلاع دی ہے کہ دربار کے باہر ایک آدم ذات موجود ہے جو چھپ کے ہماری باتیں سن رہا ہے۔ یہ سن کے شیطان سمیت سب چونک پڑے۔ خود خیرو بھی جو باہر کھڑا تھا سن کے ہراساں ہوا۔ اسے شدت سے اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ اسے بہت پہلے ہی یہاں سے نکل جانا چاہیے تھا۔ ایک لمحہ بھی ضائع کیے بغیر وہ پلٹا اور خطل مکان تیزی سے لنگڑاتا ہوا باہر کی جانب بھاگنے لگا۔ لیکن ابھی وہ بیرونی دروازے سے کچھ ہی دور تھا کہ فضا میں ایک دیو قامت عفریت نمودار ہوئی اور خیرو کو کسی کھلونے کی طرح چپٹ کے اپنی مٹھی میں لے لیا۔ خیرو کو ایسے لگا جیسے اس کی پسلیاں آپس میں پیوست ہو گئی ہوں۔ عفریت خیرو کو مٹھی میں دبوچ کے اڑتی ہوئی باہر آئی اور فضا میں کئی سو فٹ بلندی پہ جا کے خیرو کو مٹھی کھول کے چھوڑ دیا۔ خیرو فضا میں کلابازیاں کھاتا ہوا زمین کی طرف جانے لگا۔ اتنی بلندی سے گرنے کے بعد اس کی موت یقینی تھی۔ اس کا دماغ شائشیں کرنے لگا۔ اس کے ہاتھ ہمیشہ کے لیے تاریکیوں میں گھوم گئے۔ سیٹھ اکرام بہت خوش تھا۔ اس کا منصوبہ اس کی توقعات سے زیادہ کامیاب رہا۔ پورے شہر میں آٹے کی شدید قلت پیدا ہو گئی۔ حکومت نے دوسرے شہروں سے آٹا ترسیل کرنے کی کوشش کی، لیکن آٹے کی قلت کو دیکھتے ہوئے مل مالکان تاجروں نے آٹا تو یکلک مہنگا کر دیا یا پھر انہوں نے بھی ذخیرہ اندوزی کر لی تھی تاکہ اسے مزید مہنگے داموں فروخت کر سکے۔ سیٹھ اکرام کی تو چاندی ہی چاندی ہو گئی تھی۔ آج جب وہ دفتر سے گھر جانے کے لیے نکلا تو یہی سوچ رہا تھا کہ اتنا منافع تو اسے پورے سال کی کمائی سے نہیں ہوتا تھا جتنا ان چند دنوں میں ہوا تھا۔ ابھی وہ سوچ ہی رہا تھا کہ ایک سیاہ رنگ کی بڑی سی گاڑی زن سے اس کے برابر سے گزری۔ کچھ دور آگے جا کے گاڑی کے ڈرائیور نے اچانک بریک لگائے اور گاڑی ترچھی کر کے سڑک پہ ایسی کھڑی کر دی کہ سڑک پوری طرح سے بلاک ہو گئی۔ سیٹھ شبان کی گاڑی اس وقت تقریباً 80 کلومیٹر کی رفتار سے جا رہی تھی۔ آگے والی گاڑی کو رکتا دیکھ کے سیٹھ اکرام کے ڈرائیور نے بھی پوری قوت سے بریک لگائے۔ ایسی اچانک بریک لگانے سے گاڑی کو ایک زوردار جھٹکا لگا اور سیٹھ اکرام پچھلی سیٹ سے اچھل کے اگلی دو سیٹوں کے درمیان خلا میں جا گرا۔ گاڑی لہراتی ہوئی اگلی گاڑی سے صرف چند انچ دور رک گئی۔ ابھی سیٹھ اکرام سمجھنے بھی نہ پایا تھا کہ یہ اچانک اس کے ساتھ کیا ہوا کہ اچانک سے گاڑی سے دو لمبے ترنگے آدمی اترے جن کے ہاتھوں میں پسٹل تھی۔ ایک نے پھرتی سے گاڑی کا اگلا دروازہ کھولا اور بغیر کوئی موقع دیے بغیر ڈرائیور پہ لگاتار 4 فائر کیے۔ ڈرائیور سیٹ پر ہی تڑپنے لگا۔ دوسرے آدمی نے سیٹھ اکرام کے سر پہ پسٹل کا دستہ رسید کیا۔ سیٹھ اکرام جو پہلے ہی جھٹکے کی تاب نہ لا کے سیٹوں کے درمیان گرا ہوا تھا، چکرا کے بے ہوش ہوا۔ اس آدمی نے سیٹھ اکرام کو اٹھا کے کندھے پہ ڈالا اور پھر دونوں اپنی گاڑی میں بیٹھ کے کسی انجان سمت میں روانہ ہو گئے۔ سیٹھ اکرام کو جب ہوش آیا تو اس نے اپنے آپ کو کسی تنگ سی کوٹری میں موجود پایا۔ یہاں روشنی ہونے کے برابر تھی اور ماحول میں ایک عجیب سی بدبو پھیلی ہوئی تھی۔ سیٹھ اکرام کراہتا ہوا اٹھ کے بیٹھا۔ اس کے سر پہ جہاں پسٹل کا دستہ مارا گیا تھا شدید درد ہو رہا تھا۔ اچانک کال کوٹری کا دروازہ کھلا اور وہیں 2 آدمی اندر داخل ہوئے جنہوں نے اسے اغوا کیا تھا۔ کیا حال ہے سائیں؟ یہاں کوئی تکلیف تو نہیں تمہیں؟ ایک آدمی نے مسکراتے ہوئے طنزیہ لہجے میں کہا۔ تم لوگ مجھے یہاں کیوں لائے ہو؟ کیا چاہتے ہو تم لوگ؟ سیٹھ اکرام نے خشک گلے کو تھوک سے تر کرتے ہوئے خوفزدہ لہجے میں کہا۔
زیادہ کچھ نہیں سائیں، امیر آدمی ہو، تھوڑا ہم غریبوں کا بھی خیال کرو، 5 کروڑ دو اور چلے جاؤ، تمہارے لیے تو زیادہ نہیں ہوگا۔ 5 کروڑ؟ سیٹھ اکرام کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ اتنی بڑی رقم کہاں سے لاؤں گا؟ میں تو پہلے ہی غریب غربا میں بڑی امداد وغیرہ بانٹتا رہتا ہوں۔ سیٹھ اکرام نے مسکین لہجے میں کہا۔ جھوٹ بکتا ہے، فیکٹریاں کا ہوا میں کھڑی کر رکھی ہیں۔ پہلے آدمی نے تیش میں آ کے سیٹھ اکرام کے منہ پہ الٹے ہاتھ کا تھپڑ رسید کیا۔ سیٹھ اکرام الٹ کے دوسری طرف جا گرا۔ دونوں نے آگے بڑھ کے سیٹھ اکرام پہ لاتے اور مکے برسانا شروع کر دیے۔ سیٹھ اکرام کو اچھی طرح زودو کرنے کے بعد دونوں گالیاں بکتے اور دھمکیاں دیتے ہوئے واپس چلے گئے۔ سیٹھ اکرام نیم بے ہوش حالت میں وہیں پڑا رہ گیا۔ نہ جانے کتنے گھنٹے اس حالت میں گزر گئے۔ سیٹھ اکرام کو جب ہوش آنا شروع ہوا تو اس کے کانوں میں سب سے پہلے اس آدمی کی آواز پڑی جس نے اسے مارنا شروع کیا تھا۔ سیٹھ اکرام مزید زدوکوب سے بچنے کے لیے ہوش میں آنے کے باوجود آنکھیں بند کیے پڑا رہا۔ ادا کہیں مر تو نہیں گیا؟ اس کے کانوں میں دوسرے آدمی کی آواز آئی۔ نہیں بابا، سانس تو چل رہا ہے، اتنا جلدی نہیں مرے گا، چلو صبح آ کے دیکھیں گے۔ پہلے آدمی کی آواز سنائی دی۔ تالا لگا تو گیا؟ دوسرے آدمی نے پوچھا۔ نہیں رے بابا، یہ ادموا بھاگ کے کدھر جائے گا؟ ویسے بھی یہ اپنا کوٹ ہے، رہنے دے اسے۔ پہلے آدمی کی آواز آئی، اس کے بعد قدموں کی چاپ سنائی دی جو آہستہ آہستہ معدوم ہو گئی۔ جب سیٹھ اکرام کو یقین ہوا کہ وہ چلے گئے ہیں، اس نے آنکھیں کھولی، گرد و پیش کا جائزہ لیا۔ کوٹری میں اس کے علاوہ کوئی نہ تھا۔ سیٹھ اکرام کے جسم کا ہر حصہ مار سے بری طرح دکھ رہا تھا، لیکن اس بات نے اس کے اندر ایک امید پیدا کر دی کہ دروازہ لاک نہیں۔ بڑی دیر تک وہ وہیں پڑا سوچتا رہا کہ 5 کروڑ دے کے جان چھڑائے یا موقع دے کے بھاگ جائے۔ بالآخر اس نے رسک لینے کا فیصلہ کیا۔ وہ چپکے سے اٹھا اور دبے پاؤں دروازے کی جانب بڑھا۔ حسب توقع دروازہ اسے کھلا ملا۔ باہر ایک چھوٹا سا صحن تھا جس کی دوسری طرف درخت وغیرہ نظر آ رہے تھے۔ رات کا وقت تھا۔ کوٹری کے برابر میں ایک اور کمرہ تھا جس سے ہلکی ہلکی روشنی باہر آ رہی تھی۔ سیٹھ اکرام نے ہمت کر کے کمرے میں جھانکا۔ وہیں دونوں آدمی جو اسے یہاں لائے تھے بے سود پڑے سو رہے تھے۔ کمرے میں ایک میز بھی تھی جس پہ شراب کی بوتلیں پڑی نظر آ رہی تھی۔ سیٹھ اکرام کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ قدرت اسے یہاں سے فرار ہونے کا سنہری موقع فراہم کر رہی تھی۔ سیٹھ اکرام نے بیرونی دروازے کا کواڑ کھولا اور باہر آ گیا۔ یہ واقعی کوئی چھوٹا سا گورٹ تھا جہاں اس وقت سناٹا چھایا ہوا تھا۔ سیٹھ اکرام نے اندازے سے ایک طرف کو بھاگنا شروع کیا۔ گو کہ ابھی جسمانی طور پہ وہ بھاگنے تو کیا، چلنے کے قابل بھی نہیں تھا۔ لیکن زندگی بڑی قیمتی شے ہوتی ہے۔ جب زندگی داؤ پہ لگی ہوتی ہے تو انسان نہ جانے کیا کچھ کر جاتا ہے۔ بھاگتے بھاگتے جب سیٹھ اکرام کا سانس پھولا، اس نے بھاگنا موقف کر کے چلنا شروع کیا۔ کچھ دیر کے بعد جب سانس بحال ہوا تو وہ پھر بھاگنے لگا۔ پوری رات اس نے ایسے بھاگتے بھاگتے گزار دی۔ گوٹ تو نہ جانے کب کا پیچھے رہ گیا۔ اب دہاتے نظر ویران اور بنجر زمین تھی جس میں انہیں کہیں خورد جھاڑیاں اور درخت اگے ہوئے تھے۔ صبح ہوئی تو سیٹھ اکرام بے دم ہو کے زمین پہ گر پڑا۔ اب اس میں اور چلنے کا یا بھاگنے کا ہمت نہیں تھی۔ کافی دیر تک وہ ایسے زمین پہ پڑا رہا۔ سورج اب بلند ہو کے سر پہ آنے لگا۔ گرمی کی شدت اچانک بڑھی۔ سیٹھ اکرام کے پیٹ میں اب بھوک سے اینٹھن ہونے لگی۔ پیاس سے خلق میں کانٹے چبھ رہے تھے۔ جیسے تیسے کر کے وہ اٹھا، لڑکھڑاتا ہوا آگے بڑھا۔ اسے کسی انسانی آبادی کی تلاش تھی جہاں سے اسے مدد میسر آ سکے اور کچھ کھانے کو مل سکے۔ سہ پہر کے قریب اسے کچھ آبادی کے آثار نظر آئے۔ یہ کوئی مضافاتی علاقہ تھا۔ سیٹھ اکرام کے جسم میں ایک دم توانائی بھر گئی۔ وہ تیز تیز قدموں سے چلتا ہوا آگے بڑھنے لگا۔ جلدی وہ علاقے کے بازار میں پہنچا۔ سب سے پہلے اس نے کھانے پینے کی چیزوں کی تلاشی میں نظر دوڑائی۔ بازار میں 1-2 ہوٹلز کے بورڈ نظر آئے، لیکن یہ سارے ہوٹلز اس وقت بند پڑے تھے۔ سیٹھ اکرام کو تعجب ہوا، پھر اسے یاد آیا کہ یہ تو رمضان کا مہینہ ہے۔ بھوک کی شدت سے چکر آ رہے تھے۔ خود تو وہ کبھی روزے رکھتا نہیں تھا، ہاں دنیا کے سامنے ڈھونگ کرنے کے لیے افطار پارٹیوں کے ڈرامے کرتا رہتا تھا۔ اچانک اس کی نظر ایک بیکری پہ پڑی۔ وہ لپک کے بیکری پہ جا پہنچا۔ سنو، ڈبل روٹی، بسکٹ، مکھن وغیرہ جو بھی ہو سب ایک ایک کر کے پیک کر دے دو، اور ہاں ذرا جلدی۔ سیٹھ اکرام نے روب سے کہا۔ دکاندار نے اوپر سے نیچے تک سیٹھ اکرام کو دیکھا۔ سیٹھ اکرام کے سر کے بال بکھرے ہوئے تھے، شیپ بڑی ہوئی تھی، کپڑے تار تار ہو رہے تھے۔ مجموعی طور پہ وہ کوئی پاگل یا نشے باز نظر آ رہا تھا۔ پیسے ہیں تیرے پاس؟ دکاندار نے غصے سے پوچھا۔ سیٹھ اکرام نے اسے ناگواری سے دیکھتے ہوئے اپنی جیب میں ہاتھ ڈالا، لیکن یہ دیکھ کے اس کی دماغ بھگ سے اڑ گیا کہ جیب خالی تھی۔ اس نے ایک ایک کر کے ساری جیبیں ٹٹولی، لیکن شاید اغوا کرنے والوں نے پہلے ہی ہر چیز نکال لی تھی، حتیٰ کہ کلائی کی گھڑی اور انگوٹھی تک موجود نہ تھی۔
پیسے تو اس وقت نہیں، لیکن کوئی بات نہیں، تم ابھی یہ چیزیں مجھے دے دو اور مجھے ذرا ایک فون کرا دو، ہر چیز کے دوگنے دام مل جائیں گے۔ سیٹھ اکرام نے دکاندار سے کہا، چل بھاگ یہاں سے، تیرا ستیہ ناس، صبح صبح کھیت میں نشہ کر کے میری دکان پہ آیا، دفع ہو جا، نہیں تو بہت مار کھائے گا۔ دکاندار نے چلا کے کہا۔ سیٹھ اکرام نے اس کی بڑی منت سماجت کی، لیکن دکاندار نے اسے دھکے مار کے باہر نکال دیا۔ اس کے بعد سیٹھ اکرام کئی دکانوں پہ گیا، لیکن سب نے اس کے خلیوں کو دیکھتے ہوئے اسے چرسی یا پاگل سمجھ کے بھگا دیا۔ بھوک سے اس کا برا حال تھا، ایسا وقت اس نے کبھی نہ دیکھا تھا۔ ایک نوالا روٹی تک وہ ترس رہا تھا۔ اسے یاد آیا کہ اس کی پیدا کردہ آٹے کی قلت کی وجہ سے نہ جانے کتنے لوگ بھوکوں مر رہے ہوں گے۔ شاید یہی اس کے اعمال کی سزا تھی کہ وہ بھی ایسے بھوکا مرے۔ کروڑ پتی سیٹھ اکرام کو اس وقت کوئی ایک لقمہ کھانا تک دینے کو تیار نہ تھا۔ وہ مایوس ہو کے ایک درخت کے نیچے آ کے بیٹھا۔ اب اسے اپنے گناہوں کا احساس ہو رہا تھا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ اگر اس نے اپنے مفاد کے لیے غلط کام نہ کیے ہوتے تو شاید اسے آج یہ دن نہ دیکھنا پڑا۔ احساس ندامت سے اس کی آنکھوں سے آنسو گرنے لگے۔ میں کتنا گنہگار، کتنا سیاکار انسان ہوں۔ میرے معبود، میرے پروردگار، مجھے معاف کر دے، میں غلطی پہ تھا۔ تو نے میری رسی دراز کر رکھی تھی، مگر میں بے خبر رہا، گناہ پہ گناہ کرتا رہا۔ مجھے معاف کر دے میرے مالک، مجھے معاف کر دے۔ سیٹھ اکرام سر جھکائے روتا رہا اور اللہ سے معافیا مانگتا رہا۔ کیا بات ہے بھائی، کچھ پریشان رکھتے ہو؟ اچانک ایک نرم اور میٹھی آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی۔ اس نے چونک کے سر اٹھایا تو دیکھا سامنے سفید شلوار قمیص میں ملبوس ایک آدمی دیکھا جو شکل و صورت سے شریف اور ہمدرد معلوم ہوتا تھا۔ کچھ نہیں بھائی، کل سے بھوکا ہوں، اس وقت مشکل میں ہوں، پیسے بھی نہیں، خلیہ ایسا ہے کوئی مجھے صاحب حیثیت ماننے کو تیار نہیں، گھر واپس آنا چاہتا ہوں۔ سیٹھ اکرام نے نہ جانے کیا سوچ کے اس آدمی کو سارا ماجرا بتا دیا۔ فکر مت کرو بھائی، اللہ انہی کو آزماتا ہے جسے ہدایت دینا مقصود ہو۔ آؤ میرے ساتھ، میں تمہاری مدد کروں گا۔ اللہ نے چاہا تو جلدی تم اپنے گھر میں ہو گئے، اس آدمی نے خلوص بھرے لہجے میں کہا، اور واقعی ایک دن بعد سیٹھ اکرام اپنے گھر پہنچ چکا تھا۔ لیکن اس سیٹھ اکرام میں اور پہلے کے سیٹھ اکرام میں بہت بڑا فرق آ چکا تھا، اور یہ فرق تھا ہدایت کا۔ آج نہایت افسوسناک دن ہے جب پیر دلاور دل کا دورہ پڑنے سے رضائے الہی انتقال کر گئے۔ تمام حضرات سے گزارش ہے کہ فاتحے کے لیے ہاتھ بلند کر لیں۔ مولوی صاحب نے افسردگی سے کہا اور دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے۔ یہ لوگ اس وقت قبرستان میں موجود تھے جہاں ابھی پیر دلاور کو سپرد ہاتھ کیا گیا تھا۔ فاتحہ خانے کے بعد سب لوگ ایک ایک گھر کے قبرستان سے باہر آئے۔ پیر سبلی کی آنکھ کھلی، اس نے اپنے آپ کو گپ اندھیرے میں پایا۔ پہلے تو وہ چت پڑا سوچتا رہا کہ شاید رات کا وقت ہے اور لائٹ چلی گئی، مگر جب کافی دیر آنکھیں ٹپٹپانے کے بعد بھی وہ ذرا برابر بھی روشنی نظر نہ آئی تو وہ گھبرا گیا۔ کہیں میں اندھا تو نہیں ہو گیا؟ اس نے کھوکھلا کے سوچا۔ اس نے اپنے جسم کو حرکت دینا چاہی، لیکن اس کا جسم تو کفن میں لپٹا ہوا تھا۔ وہ کسمسایا تو کوڑے لٹھے کی کرکڑاہٹ سنائی دی۔ وہ کفن کی اس آواز کو اچھی طرح پہچانتا تھا۔ اپنے آپ کو کفن میں محسوس کر کے اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، کیا میں مر چکا ہوں؟ اس نے جیسے تیسے کھینچ کھانچ کے اپنے ہاتھ کفن سے باہر نکالے اور خود کو ٹٹول کے دیکھا۔ وہ اپنے جسم کو محسوس کر سکتا تھا۔ پھر اس نے ہاتھ منہ کے قریب کیا اور زور سے سانس لی۔ سانس تو اس کا چل رہا تھا۔ اس کے بعد اس نے اپنے دل پہ ہاتھ رکھا۔ دل سے بھی دھڑکن صاف جا رہی تھی۔ اس کا مطلب تھا کہ وہ زندہ ہے۔ اگر میں زندہ ہوں تو کفن میں کیا کر رہا ہوں، اس نے سوچا۔ پھر اس نے قبر کو چاروں طرف سے ٹٹول کے دیکھا اور یقین کیا کہ وہ واقعی قبر میں موجود ہے۔ میرے ساتھ ہوا کیا تھا؟ وہ یادداشت پہ زور دینے کی کوشش کرنے لگا۔ اس کے سینے میں اچانک شدید درد اٹھا۔ اسے ایمبولینس میں ہاسپٹل لے جایا جا رہا تھا۔ اس کے بعد وہ ہوش میں نہیں رہا۔ ارے تو کیا بے وقوفوں نے مجھے مردہ سمجھ کے دفنایا ہے؟ خوف سے اس کی حالت غیر ہو گئی۔ اس نے تڑپ کے اپنے آپ کو کفن سے پوری طرح آزاد کیا۔ قبر کے منہ پہ ہاتھوں سے زور لگانے لگا۔ اس نے ہر زور آزمایا مگر بے سود۔ جلدی وہ تھک کے کھاپنے لگا۔ قبر پہ بڑی ٹنو مٹی اتنی آسانی سے کہاں سڑکنے والی تھی۔ ساتھ ہی پیر تلاوت کو شدت سے گرمی کا احساس ہونے لگا۔ خوف کے مارے اس کے جسم کے مساموں سے پسینہ پھوٹ نکلا۔ اب اسے سانس لینے میں مشکل ہونے لگی۔ قبر کی محدود جگہ میں آکسیجن ہوتی ہی کتنی ہے، اور وہ ویسے بھی زور لگانے کے دوران زور زور سے سانس لے کے کافی آکسیجن خرچ کر چکا تھا۔ آخر میں نے ایسا کیا گناہ کیا جو مجھے زندہ ہو کے مرنا پڑ رہا ہے؟ اس نے مایوسی سے سوچا۔ اچانک اس کی آنکھوں کے سامنے وہ تمام مناظر گھوم گئے جب وہ لوگوں کو تعویذ کرنے کے لیے اکسایا کرتا تھا، روحانی علم کے نام پہ سفلی اور کالے جادو کا سہارا لیتا تھا۔
خلق خدا کو غلط شرعی مسائل بتا کے انہیں گمراہ کرتا تھا اور اپنے آرام و عیش کے لیے پراپرٹی اور غلط کام کا جو جواز گھر لیا کرتا۔ کتنے ہی لوگوں کو اس نے گناہ کا راستہ دکھایا، یہ سب یاد کر کے اسے پشیمانی نے آ گھیرا۔ یہ واقعی اس کے مال کا نتیجہ تھا جو اسے زندہ درگور ہونا پڑ رہا تھا۔ اس تک قبر کی کٹھن اور گرمی محسوس کر کے اسے وہ تمام آیتیں اور احادیث یاد آئی جو جہنم کے بارے میں کہی گئی تھی۔ جب اس سے یہ گرمی اور کٹھن برداشت نہ ہو رہی تو بھلا جہنم کی گرمی کی تاب وہ کہاں سے لائے گا؟ میرے معبود مجھے معاف کر دے، میں اپنے گناہوں سے توبہ کرتا ہوں، اس لیے نہیں کہ مجھے موت کا خوف ہے، بلکہ خوف اس کا ہے کہ تیرے آگے شرمندہ حالت میں کھڑا ہونا پڑے گا۔ بے شک مجھے قبر میں موت دے دے لیکن میری توبہ قبول کر لے۔ پیر دلاور نیم غشی کی حالت میں روتا اور گرگراتا رہا۔ اچانک اسے محسوس ہوا کہ کوئی قبر کے باہر کھٹپٹ کر رہا ہے۔ پیر دلاور نے اسے اپنا وہم سمجھ کے ٹال دیا، شاید موت کے وقت ایسے ہی سراغ دکھائی اور سنائی دیتے ہیں۔ اس نے افسردگی سے سوچا اور آنکھیں بند کر کے اپنی موت کا انتظار کرنے لگا۔ اچانک قبر کا سلیب ہٹا، ایک تازہ ہوا کا جھونکا زندگی کی نوید بن کے پیر دلاور کے چہرے سے ٹکرایا۔ چل راجو جلدی کر، لاش کا کفن نکال لے، زیادہ وقت نہیں، کسی نے سرگوشی کی۔ وہ میں کر لوں گا، تو ذرا باہر دھیان رکھ، دوسری آواز سنائی دی۔ پیر دلاور کے لیے یہ سمجھنا چندہ مشکل نہ تھا کہ یہ کفن چور ہیں جنہوں نے کفن کے لالچ میں اس کی قبر کھود لی تھی۔ شکر الحمدللہ۔ پیر دلاوت قوت جمع کر کے اٹھ بیٹھا۔ اس کے ایسے اٹھنے سے دونوں کفن چور خوفزدہ ہو گئے اور بھوت بھوت چلاتے ہوئے بھاگ کھڑے ہوئے۔ پیر دلاور قبر سے باہر آ کے وہی زمین پہ سجدہ ریز ہوا۔ تو بڑا مہربان ہے میرے مالک، یہ تو تیرا ہی معجزہ ہے کہ تو نے مجھے پھر زندگی دی۔ اب تو جتنی سانسیں باقی ہے تیری ہی اطاعت میں گزریں گی۔ رمضان المبارک شروع ہو چکا تھا۔ آج جمعے کا روزہ تھا۔ عارف کی عادت تھی کہ وہ مسجد جلالی پہنچ جاتا تھا تاکہ واعظ سن سکے۔ آج جب وہ مسجد پہنچا تو خلاف معمول زیادہ رش دیکھا۔ شاید یہ رمضان کی وجہ سے تھا، لیکن پھر ایک نمازی سے معلوم ہوا کہ آج کوئی بہت بڑے بزرگ واعظ دیں گے جو کسی دوسرے شہر سے آئے ہیں۔ واعظ شروع ہوا تو عارف ہماتن گوش ہو کے بیٹھ گیا۔ مولانا صاحب حسب روایت رمضان المبارک کے فضائل اور برکات پہ باز دے رہے تھے۔ میرے بھائیوں، رمضان ہماری بھوک کا ہی نہیں بلکہ ہمارے نفس کا امتحان ہے۔ حدیث مبارک میں آتا ہے کہ جس نے رمضان المبارک میں برے کام نہیں چھوڑے تو اللہ کو غرض نہیں کہ وہ بھوکا پیاسا رہے۔ رمضان تو ان ایام کا نام ہے جو پورے سال کی تربیت کا کام سر انجام دیتے ہیں۔ رمضان المبارک کا مہینہ تو مسلم امت کے لیے ایک انعام ہے۔ روزہ رکھو تو بے ایمانی مت کرو، کسی کے لیے دل میں کینہ مت رکھو، کسی کا برا مت سوچو، فحاشی سے بچو، اسراف سے بچو، حسد سے بچو، اپنے مسلمان بھائیوں سے نرمی کا سلوک کرو، پڑوسیوں کے حقوق یاد رکھو۔ کوئی اگر تم سے برائی کرے تو جواب میں یہ سوچ کر معاف کرو کہ تم روزے سے ہو۔ حساب کتاب رکھنے والا تو اللہ ہے، اپنا معاملہ اللہ پہ چھوڑو گے تو بہترین انصاف پاؤ گے۔ جب بھوک کی شدت تنگ کرے تو ان غریبوں کو یاد کرو جو فاقے کرتے ہیں۔ جب احساس ستائے تو ان مسافروں کو خیال کرو جو راستے میں پیاس کی شدت سے نڈال ہوئے جاتے ہیں۔ روزہ صبر کا نام ہے، استقامت کا نام ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا نام ہے۔ ایک دوسرے میں خوشیاں بانٹو، کسی کے لیے دل میں برائی رکھ کے روزہ رکھو گے تو اجر کماؤ گے۔ شکر ادا کرو کہ اللہ نے رمضان کا مہینہ عطا کیا، جتنی برکتیں اور فیوز سمیٹ سکتے ہو سمیٹ لو۔ مولانا صاحب کہتے رہے، عارف سمیت مسجد میں بیٹھے تمام لوگ دم ساڑھے سنتے رہے۔ عارف نماز پڑھ کے واپس آیا تو اس کے ذہن میں مولانا صاحب کی باتیں گردش کر رہی تھی۔ شام کو وہ افطار کے لیے بیٹھا ہی تھا کہ دروازے کی گھنٹی بجی۔ اس نے اٹھ کے دروازہ کھولا۔ سلیم صاحب ہاتھ میں ٹرے لیے کھڑے تھے جس میں خوان خوش تھا۔ بھائی یہ افطاری کا سامان لے لیں۔ ویسے تو ہمیں پہلے ہی خیال آ جانا چاہیے تھا، لیکن آج نماز جمعہ میں مولانا صاحب کی باتیں سن کے بڑی شرمندگی ہوئی۔ ماضی میں بھی کوئی غلطی ہو گئی ہو تو معاف کرنا، سلیم صاحب نے معزز خانہ لہجے میں کہا تو عارف حیران نہیں گیا۔ نہیں سلیم بھائی کیسی باتیں کرتے ہو، آپ تو میرے بھرے بھائیوں کی جگہ ہو۔ عارف نے خلوص سے کہا اور افطاری کی ٹرے سلیم صاحب کے ہاتھ سے لے لی۔ افطار کے بعد وہ نماز مغرب کے لیے مسجد چلا گیا۔ واپس آیا تو میز پہ گرم بھاپ اڑاتی چائے کا کپ موجود تھا۔ عارف کو چائے دے کے تعجب ہوا کیونکہ فرحانہ عموماً چائے وغیرہ نہیں بناتی تھی، کھانا بنانے کے لیے بھی ملازمہ آتی تھی۔ ابھی وہ چائے کے کپ کو حیرانی سے دیکھ ہی رہا تھا کہ فرحانہ کمرے میں داخل ہوئی۔ مجھے پتا تھا کہ آپ افطار کے بعد چائے پیتے ہیں، اس لیے بنائی ہے، فرحانہ نے مسکراتے ہوئے کہا، اور اب سے گھر کے سارے کام میں کیا کروں گی۔ آج نماز جمعہ میں جو مولوی صاحب درس دے رہے تھے وہ میں لاؤڈ سپیکر پہ سن رہی تھی۔ آج مجھے اپنی ذمہ داری اور فرائض کا احساس ہو گیا ہے، فرحانہ نے اس سے نظریں چراتے ہوئے کہا۔ عارف کو بڑی خوشگوار سی حیرت ہو رہی تھی۔ اس وقت محلے سے دیر تک تلاوت اور ذکر کی آوازیں آتے رہی۔ پورے محلے میں نور ہی نور پھیلا ہوا تھا۔
یہ ہنگامی اجلاس اس لیے بنایا گیا ہے کہ مجھے علم ہوا ہے کہ اس بار رمضان کے مہینے میں کچھ غیر متوقع واقعات پیش آئے ہیں۔ رمضان گزر چکا ہے اور اب ہم پوری طرح آزاد ہیں، لیکن پہلے میں جاننا چاہوں گا کہ ہم ہر ایک کا شعبہ ٹھیک ٹھاک چل رہا ہے یا نہیں۔ شیطان کا دربار لگا ہوا تھا، وہ اپنے چہروں سے مخاطب تھا۔ مجھے شرمندگی کے ساتھ بتانا پڑ رہا ہے آقا سیٹھ اکرام ہمارے ہاتھ سے نکل چکا ہے۔ اسے نہ جانے کیسے ہدایت مل گئی اور اب ہمارے برگلانے کے باوجود نیک کاموں میں لگا ہوا ہے۔ پکار نے سر جھکا کے کہا، میرے ہاتھ سے بھی پیر دلاور نکل چکا ہے۔ اسے غلطی سے مردہ سمجھ کے دفنایا گیا۔ جب وہ قبر سے باہر آیا تو بالکل بدل چکا تھا۔ ہماری کسی بات کا اس پہ اثر نہیں ہو رہا۔ زمانے نے بھی ڈرتی ڈرتی کہا۔ شیطان نے خود آشام نظر سے دونوں کو گورا، پھر فاروق کی طرف سوالیہ نظر سے دیکھا۔ اس نے جلدی سے سر جھکایا۔ مجھے افسوس ہے آقا، جس علاقے پہ میرا قبضہ تھا اب وہاں جانا بھی میرے لیے مشکل ہے۔ ہر طرف سے نعتوں، تلاوت، وظیفوں کی آوازیں آتی ہیں۔ اب تو کوئی دوسرا علاقہ ڈھونڈنا پڑے گا۔ اس نے افسوس سے کہا، تم سب نکمے ہو، یہ کیا ہو گیا؟ سب کچھ ستیہ ناش ہوا، اب پھر سے محنت کرنا پڑے گی۔ شیطان پاگلوں کی طرح اپنے سر کے بال نوچ رہا تھا اور شہر میں ہر طرف اللہ کی رحمت برس رہی تھی۔